वाई इस्लाम, देखिए ऐसे 100 रीजंस जिससे साबित होता है कि इस्लाम एक सच्चा दीन है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मैं आप सब का इस्तकबाल करता हूं हमारे आज की स्ट्रीम में। टॉपिक है हमारा व्हाई इस्लाम 100 रीजंस। इस्लाम क्यों रिलीजन ऑफ ट्रुथ है, उसके 100 प्रूफ्स हम अलग अलग किस्म के प्रूफ्स देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सीरीज में हमने शुरुआत की थी फाउंडेशन से, जो है ईमान, अकीदा, बिलीफ, और वहां से बढ़ते बढ़ते हम इबादत तक पहुंचे। और आज हम एक बहुत ही मेरे फेवरेट सेक्शन तक पहुंचने वाले हैं। हम 54 प्रूफ्स देख चुके हैं, व्हाई इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ ट्रुथ। आज हम रीजन नंबर 55 से शुरू करेंगे। आज जिस सेक्शन को मैं कवर करने वाला हूं, जो एक पर्सन, एक इंसान, एक फर्द, एक शख्स और उसके कैरेक्टर से ताल्लुक रखता है, उसके बिहेवियर, उसके कैरेक्टर से ताल्लुक रखने वाली हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें देखेंगे इंशाल्लाह। विदाउट फर्दर डिले मैं स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए, दुनिया में बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो जिंदगी तो जीते हैं, लेकिन जिंदगी में कोई एटिकेट्स नहीं होते, आदाब, एटिकेट्स और कुछ मैनर्स नहीं होते। देखिए, मैनर्स के अंदर क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जिन्हें मैनर्स सिखाने वाले, बाज लोग होते हैं कि मैनर्स ये है, मैनर्स वो है। तो आप देखोगे बाज लोगों का ऐसा मामला है कि कुछ मैनर्स के उनके सिस्टम्स होते हैं, बहुत सारे लोगों के पास कुछ मैनर्स नहीं है। जो मैनर्स सीखते भी हैं, वो कौन से मैनर्स सीखते हैं? जो लोगों को समझ में आया, जो टाइम, प्लेस, सिचुएशन के हिसाब से मैनर्स चेंज होते रहते हैं, एटिकेट्स चेंज होते रहते हैं। इस्लाम के अंदर आपको मिलेगा एक कंप्लीट सिस्टम ऑफ एटिकेट्स, आदाब जिंदगी, जिंदगी जीने के आदाब, हाउ टू लीड आवर लाइव्स। तो जैसे सोना किस तरह से है, उठना किस तरह से है, हमें खाना किस तरह से है, हमें चलना किस तरह से है, हमें बिजनेस किस तरह से करना है, हमें एक दूसरे के साथ मुआमलात कैसे करने हैं, हमें जब एक मिसाल के तौर पे गेस्ट के तौर पे हम जाते हैं तो हमें कैसे बिहेव करना है, जब किसी गैदरिंग में बैठते हैं तो कैसे बिहेव करना है, यहां तक कि टॉयलेट जाते हैं तो टॉयलेट के मैनर्स क्या है। और ये सारी चीजें जो है ना, ये आदाब जिंदगी, ये पूरे कोर्सेज है जो पढ़ाए जाते हैं। इसके ऊपर हमारे पास भी इस्लामिक स्टडीज का कोर्स है, एटिकेट्स ऑफ लाइफ के ऊपर। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इस्लाम के अंदर आपको ये सारी चीजें कि लोगों से मिलेंगे तो किस तरह से मिलेंगे, उनसे उन्हें ग्रीट करेंगे किस तरह से ग्रीट करेंगे, अपनी क्लीनलीनेस के मैनर्स, तो ये सारे के सारे आदाब आपको इस्लाम के अंदर मिलेंगे। और ये आदाब जिंदगी में आपको बहुत सारी अनगिनत ऐसी ऐसी चीजें मिलेगी जो देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये रिलीजन ऑफ ट्रुथ ही है। आप देखोगे इंसान को अपने अनुमान, अंदाजा, अपने अंदाजे से कुछ भी कर रहा है इंसान, सही या गलत, ऐसे नहीं छोड़ दिया गया है कि कुछ भी अंदाजा लगाओ, नहीं, उसको एक क्लियर सिस्टम दिया गया है। ये है आदाब जिंदगी। तो जैसे मैं आपको 1-2-3 मिसालें बताना चाहता हूं। एक मिसाल आप ये देखिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमन इस्तमा इला हदीसी कौमिन वहुम लहू कारिहून, जो किसी कौम की बात सुनता है और वो लोग नापसंद कर रहे हैं, और यफिरूना मिन्हु, या उससे दूर हट रहे हैं, मतलब उस किसी को सुनना है कान लगा करके क्या बात कर रहे हैं वो लोग, और वो लोग नापसंद कर रहे हैं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुब्बा फी उज़ुनिहिल उनुकु यौमल क़ियामा, उसके कानों में पिघला हुआ सीसा, मोल्डन लेड डाल दिया जाएगा कयामत के दिन। मतलब उसको वार्निंग दी गई, कयामत के दिन की वार्निंग दी गई, ऐसा मत करो। बैड एटिकेट से ये कि लोग बात कर रहे हैं, वो नहीं चाहते कि तुम सुनो और तुम उनकी बात सुनना चाहते हो। उसी तरह आप देखो, एक और मिसाल दे रहा हूं, छोटी छोटी मिसालों में आपको बड़ी विज़डम दिखाई देगी। जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युकीमु रजुलु रजुला मिन मजलिसिही सुम्मा यजलिसु फी, कि कोई एक शख्स दूसरे शख्स को अपनी जगह से खड़ा ना करे ताकि उसकी जगह पे बैठ जाए। अब कोई एक शख्स दूसरे को खड़ा करेगा और वो खड़ा तो हो जाएगा, लेकिन हो सकता है अंदर दिल में कोई चीज चुभेगी, कोई चीज उसको बुरी लगेगी। तो आप देखोगे इसके अंदर एटिकेट सिखाया गया है कि किसी को अपनी जगह से मत उठाओ ताकि उसकी जगह पे बैठ जाओ। उसी तरह मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। आपको इस्लाम के अंदर कई सारी चीजें मिलेगी कि ये चीज राइट हैंड से करना है, खाना है राइट हैंड से। अब बाज लोग जिनके पास एटिकेट्स ऑफ लाइफ नहीं होते हैं, वो जिस हाथ से खाना खाते हैं उसी हाथ से टॉयलेट धोते हैं। मतलब उनके अंदर ये फर्क करने की बात नहीं। इस्लाम के अंदर हमारा लेफ्ट हैंड है, टॉयलेट धोने के लिए लेफ्ट हैंड, खाना खाने के लिए राइट हैंड, क्लियर कट सिस्टम। और आपको कई चीजों में मिलेगा कि ये चीज आपको राइट हैंड करना है, ये चीज लेफ्ट हैंड करना है। मस्जिद में जाना है तो आपको राइट लेग पहले अंदर रखना है, घर के अंदर जाना है तो राइट लेग पहले रखना है, बाहर निकलना है तो लेफ्ट लेग पहले रखना है। ऐसे पूरा एक सिस्टम है राइट एंड लेफ्ट का। तो आप ये देखोगे इसके अंदर एक अपना विजडम है। मिसाल दे रहा हूं मैं आपको, ये रिसर्च के अंदर देखिए आया है
کہ یوز یور لیفٹ ہینڈ ٹو بی ایبل ٹو بی ان یور رائٹ مائنڈ. یعنی بعض لوگ لیفٹ ہینڈ بالکل یوز ہی نہیں کرتے, ہمیں سکھایا گیا نہیں, ٹوائلٹ دھونے کے لیے لیفٹ ہینڈ ہے, اس کے لیے لیفٹ ہینڈ یوز کرو. اب یہاں لیفٹ ہینڈ بھی یوز ہوتا ہے, جیسے مثال آپ کو دی گئی ہے, یہاں دیا ہے کہ میوزیشینز جو اپنے دونوں ہاتھ یوز کرتے ہیں, دیکھا گیا کہ ان کے برین جو ہوتے ہیں, سائز آف دا ان کے جو برین کے سائز آف دا کارپس کیلوسم, جو برین کا جو حصہ ہے جو دونوں ہیمسفیئرز کو کنیکٹ کرتا ہے, یہ 9% اس کے اندر انکریز ہوئی. کیونکہ کیا ہوتا ہے, بعض لوگ اگر ایک ہی ہاتھ یوز کر رہے ہیں تو ان کا وہ دوسرے سائڈ ہینڈ یوز کرنے سے اس کا برین کا بھی کنیکشن ہوتا ہے. ہاں, وہ برین کا بھی کنیکشن ہوتا ہے. تو جب ہمیں کہا گیا یہاں پہ گھر سے باہر جا رہے ہو لیفٹ لیگ پہلے دو, اب یہاں پہ کانشیسلی جب آدمی لیفٹ ڈال رہا ہے تو یہاں پہ لیفٹ اینڈ رائٹ کی پرائرٹی ہوتی ہے کہ فرسٹ سٹارٹ کیا چیز سے کرنا ہے, کوئی چیز رائٹ سے سٹارٹ کرنا ہے, کوئی چیز لیفٹ سے سٹارٹ کرنا ہے. یہ پورا ایک سسٹم ہے, اس کا اپنے بینیفٹ ہے. تو آپ دیکھو گے یہ پورا سسٹم آف لائف ہے ایٹیکٹس والا, جس کے اندر ایک ایک چیز میں ہمیں ایٹیکٹ دی گئی. سوتے ٹائم پہ کیسے سونا ہے, اٹھتے ٹائم پہ کیسے اٹھنا ہے, اور مین اس کے اندر اسپرٹ یہ ہے کہ انسان ان ایٹیکٹس میں بھی اپنے مالک کو یاد رکھے, اپنے پالنہار کو یاد رکھے, کیونکہ بھولنا بہت آسان ہے, بھولنا بہت آسان ہے. تو ہمیں بتایا گیا کہ تمہیں یاد رکھنا ہے اپنے کریٹر کو, اپنی زندگی کے مقصد کو, تاکہ زندگی کا مقصد یاد آئے. اور ہر چیز, اب مثال کے طور پہ کوئی انسان بھول گیا ہے, اس کے کریٹر کو بھول گیا ہے اور پیاس لگ گئی. ایسے شخص کو جو اپنے کریٹر کو بھول گیا ہے یا بھول رہا ہے, اس کو پیاس لگی, پیاس لگنے کے بعد اب وہ گلاس پانی کا رائٹ ہینڈ میں لیتا ہے اور اس کو ایک طرح سے بات کنیکٹ ہوتی ہے. یہ پانی کے گلاس سے لے کر اس کی زندگی کے مقصد تک بات کنیکٹ ہوتی ہے. اس کے لیے ریمائنڈر ہے, یہ پانی پی کے ریمائنڈ ہو جائے گا. تو یہ ایک سسٹم ہے جو اس کو پش کر رہا ہے, ایک طرح سے ویلکم کر رہا ہے انٹو گائیڈنس. کتنی بیوٹیفل بات ہے. یہ ہو گیا ہمارا آج کا پہلا پوائنٹ, یعنی ہمارے اس سیریز میں ریزن نمبر 55, why Islam is the religion of truth. سیکنڈ ریزن ہم دیکھتے ہیں آج کے لیے, اور وہ ہے بہت سارے لوگ کیریکٹر کے اندر, ان کے اندر کچھ معنی نہیں ہے, کوئی کیریکٹر میں بیسس نہیں ہوتی ہے, ان کے اندر صرف ہوتا ہے سوارتھ, لالچ, وہی ان کے کیریکٹر کو ڈیسائیڈ کرتی ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں زندگی کی, وہ ان کے پورے کیریکٹر کو ڈرائیو کرتی ہے. لیکن اسلام کے اندر ہمیں ایک پورا سسٹم آف کیریکٹر دیا گیا ہے کہ ہمارا کیریکٹر کیسا ہونا چاہیے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, سورہ حجرات سورہ 49 آیت نمبر 11 میں دیا ہے کہ لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم, کہ کچھ لوگوں کو دوسروں پر ہنسنا نہیں چاہیے, ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہے. ہاں اے ایمان والو, تم میں سے بعض لوگوں کو دوسروں پر ہنسنا نہیں چاہیے. تو بتایا گیا مت ہنسو, ڈونٹ لاف آن پیپل, کیریکٹر کی بات ہے. غیبت مت کرو, بیک بائٹ مت کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا, تم میں سے بعض دوسروں کی غیبت نہ کرے, بیک بائٹنگ نہ کرے. کیا تم پسند کرو گے کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ بیک بائٹنگ نہیں کرنا. وعدہ نہ توڑو, سورہ بقرہ سورہ 2 verse 177. اور وعدے کے بارے میں تو یہ کہا گیا ہے کہ سارے وعدوں کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا. معاہدہ پورا کرو, مطلب کوئی تم پر ٹرسٹ کرے تو ٹرسٹ بریک مت کرو. سورہ بقرہ سورہ 2 verse 283 میں بھی ہے, اور حدیث میں بھی ہے کہ منافق وہ ہوتا ہے کہ وَإِذَا وَعْدَ أَخْلَفَ, وعدہ کرتا ہے تو وعدہ توڑ دیتا ہے. وَإِذَا تُمِنَ خَانَ, جب کوئی اس پہ بھروسہ کرتا ہے تو بھروسے کو توڑ دیتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اسی طرح اپنی چیریٹی, جب تم چیریٹی دو, کسی کی مدد کرو, چیریٹی کرو, صدقہ کرو, تو اپنی چیریٹی کو کینسل مت کرو اپنی جنرosity کے ریمائنڈرز دے کر کہ میں دیکھو کتنا دیاوان ہوں, میں نے کتنی بڑی چیریٹی کی, اور انجری سے, مطلب تکلیف پہنچا کر. بعض لوگ کسی کی مدد تو کرتے ہیں لیکن ساتھ میں تکلیف بھی پہنچاتے. قرآن میں کیا کہا گیا سورہ بقرہ سورہ 2 verse 264 میں کہ اپنی چیریٹی کو کینسل مت کرو. مطلب تمہارے جو صدقہ ہے نا کینسل ہو جاتا ہے, باطل ہو جاتا ہے, کینسل ہو جاتا ہے جب ریمائنڈ کرتے ہو لوگوں کو کہ میں نے کیا تمہاری مدد کی, کس طرح سے, دیکھو میں کس طرح سے تمہاری مدد کرتا ہوں, دیکھو دیکھو. تو یہ کرنے سے کیا ہوتا ہے, تمہاری چیریٹی کینسل ہو جاتی ہے. تو یہ کہا گیا, مطلب ایٹیکٹ دیکھیے اور اخلاق, کیریکٹر دیکھیے کتنا ہائی اخلاق ہے. قرآن میں سکھایا گیا ہے کہ جو گیسٹ آتے ہیں نا ان کو آنر کرو, عزت کو دو. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص تب تک ایمان والا نہیں ہے حتی یکرم ضیفہ, یہاں تک کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام نہ کرے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ مہمان کا اکرام کرنا چاہیے, آنر کرنا چاہیے, اپنے گیسٹ کو آنر کرنا چاہیے. اسی طرح کوئی اگر برا کام ہو رہا ہے تو ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, گناہوں اور نافرمانی کے کاموں میں تعاون, کوآپریشن مت کرو. کیریکٹر ہے ہمارا کہ نہیں, یہ دوست کر رہا ہے میرا تو گناہ کر رہا ہے تو کیا ہوا, میرا رشتہ دار ہے گناہ کر رہا ہے تو کیا ہوا, میں اس کی سپورٹ کروں گا, غلط کر رہا ہے تو کیا ہوا, میرا رشتہ دار تو ہے نہیں. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اسی طرح آپ دیکھو گے کہ کنجوس مت بنو. قرآن کے اندر یہ بات سکھائی گئی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکھایا کہ کنجوس مت بنو. اور حسد سے بچو, سورہ 4 verse 54, حسد سے بچو. زمین پہ چلو تو ہمبلنس کے ساتھ چلو, فخر اور گھمنڈ کے ساتھ مت چلو. قرآن میں بتایا گیا ہے
کہ کوई तुम पहाड़ तक तुम्हारी ऊंचाई नहीं है, ना तुम जमीन फाड़ सकते हो, अपनी हैसियत क्या है, मतलब क्या है, हमारी हैसियत क्या है, हमें बताया गया है। तो यानी आप देखोगे कुरान में, हदीस में किस तरह से हाईएस्ट लेवल का अखलाक और कैरेक्टर सिखाया गया है। ये है इस्लाम की टीचिंग। तो व्हाई इज इस्लाम द रिलीजन ऑफ ट्रुथ? सारे रीजन जो हमने स्टार्टिंग से देखा था, बिलीफ, अकीदा, तौहीद, वन गॉड, लाइफ आफ्टर डेथ, अकाउंटेबिलिटी, प्रॉफिट्स, कुरान, वर्ड ऑफ गॉड, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ट्रू मैसेंजर ऑफ गॉड, और सारी चीजें, इस्लाम वाई द ट्रू रिलीजन, और किस तरह से इबादत का सिस्टम। अब हम यहाँ पे ये जो हम पर्सनल वैल्यूज देख रहे हैं ना, जो हमारे एक कैरेक्टर एंड वैल्यूज का ये जो सेक्शन है हमारा, जो आज शुरू के पर्सन एंड कैरेक्टर का, तो आप इसमें देख रहे हो कि कितना प्रोफाउंड बात है। ये जो अखलाक का स्टैंडर्ड जो इस्लाम में सिखाया गया है ना, आपको ऐसे कई सारी टीचिंग्स मिलेगी, पूरी बुक्स मिलेगी आपको, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स मिलेंगे जिसके अंदर 100 थिंग्स टॉट बाय द कुरान, अखलाक की कई चीजें आपको मिलेगी। तो यहां पे ये बात है, दिस इज वन ऑफ द मेनी रीजंस व्हाई इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ ट्रुथ। यानी कई सारी चीजें, इस्लाम दीन हक है, जो रिलीजन ऑफ ट्रुथ है, उसके कई सारे प्रूफ्स में से ये भी बहुत जबरदस्त प्रूफ है। और जो मैं इस सेक्शन बोल रहा हूं, मैं इसको पॉइंट एक गिन रहा हूं, लेकिन इसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ पॉइंट्स है। वंस अगेन हंड्रेड्स ऑफ पॉइंट्स इसके अंदर है। आदाब में भी हंड्रेड्स है, जो देख के एक इंसान समझ सकता है वाओ, ये है तरीका, जीने का तरीका हमें बताया गया है। और यहां पे आप देख सकते हो कि हमें कैरेक्टर के बारे में बताया गया है, ये भी एक बहुत बेहतरीन खूबसूरत पॉइंट है। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा आज के लिए वो ये है कि बहुत सारे लोग होते हैं ना, जिंदगी जब जीते हैं ना, वो दूसरों के हुकूक को, राइट्स को नहीं पहचानते, कि किसी और का भी कोई राइट है, कोई हक है मुझ पर, ये नहीं पहचानते। आप देखोगे इस्लाम के अंदर एक पूरा कंसेप्ट है जिसका नाम है हुकूकुल इबाद, बंदों के राइट्स, कि बंदों के राइट्स बताए गए, राइट्स ऑफ द क्रिएशन ये बताए गए। तो जैसे आप देखोगे इसके अंदर 4 अलग अलग सेक्शंस होते हैं, कि एक मुस्लिम का दूसरे मुस्लिम के ऊपर क्या राइट्स होते हैं वो बताए गए, कि एक मुस्लिम का दूसरे मुस्लिम पर क्या राइट्स है, एक शख्स का उसके रिश्तेदारों पे क्या राइट है, रिश्तेदारों का उस पर क्या हक है, सेकंड सेक्शन है। एक सेक्शन है कि इंसानों का क्या राइट है एक दूसरे पर, एज ह्यूमन बींग्स, पूरा टॉपिक है ये, पूरे इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी वीडियो मौजूद है जिसके अंदर पूरे ह्यूमन बींग्स के, इंसानों के क्या राइट्स होते हैं एक दूसरे के, पूरा ये एक सेक्शन है। एंड राइट्स ऑफ द रेस्ट ऑफ द क्रिएशन, सारे बाकी मखलूक, जानवरों का क्या राइट है, परिंदों का क्या राइट है, पौधों का क्या राइट है हम पर। तो ये सारी चीजें रेस्ट ऑफ द क्रिएशन ऑफ अल्लाह, इनका क्या राइट है, पहाड़ों का, जमीन का, इस फिजा का, एनवायरमेंट का क्या राइट है हम पर। तो ये राइट्स ऑफ द क्रिएशन, हुकूकुल इबाद, ये हम देखते हैं, ये सारे बताए गए। और इसके अंदर एक्चुअली आप देखोगे कि कंसेप्ट ये है कि अल्लाह का हक अगर कोई वायोलेट करता है, कोई अगर अल्लाह का हक तोड़ता है, तो उसे अल्लाह से माफी मांगना है, तौबा करना है। लेकिन बंदों का हक अगर वो लेता है और अल्लाह से माफी मांगे, कोई चोर चोरी करे और कहे कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, उसे अल्लाह से तो माफी मांगनी है कि उसने अल्लाह के कानून को तोड़ा, लेकिन जिसका हक लिया है उसे भी देना होगा। तब तक उसकी तौबा, रिपेंटेंस कबूल नहीं होगी, एक्सेप्ट नहीं होगी, जब तक कि वो जिसका हक लिया है उसको वापस ना लौटा दे। तो बंदों के हुकूक के अंदर रूल ये है कि वो राइट्स को रिस्टोर करना होता है, और अगर नहीं वापस किए तो फिर ये बताया गया है, हदीस सही बुखारी की है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सवाल पूछा कि क्या तुम्हें पता है कि कौन वो शख्स है जो कंगाल है, हाँ, जो इंसॉल्वेंट है। तो साहबा ने पूछा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके पास कोई माल और दौलत नहीं वो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरी उम्मत का कंगाल वो शख्स है जो कयामत के दिन आता है और उसने बहुत सारी नेकियां की है, पहाड़ के बराबर नेकियां हैं, लेकिन वक़द शतम हादा व दरब हादा, और फला को गाली दी, फला को मारा, फला का हक लिया, फला का खून बहाया। और वो सारे लोग कयामत के दिन आएंगे और अपने हुकूक, अपने राइट्स को मांगेंगे, जो उनके राइट्स इसने ले लिया था, और इसे उन्हें पेमेंट देना पड़ेगा अपनी नेकियों से, कि जो नेकी किया वो नेकी से वो पेमेंट देगा कि ये लो, मैंने तुम्हें गाली दिया था, अब ये मेरी नेकी है, पेमेंट। सारों को का हक अदा करना होगा, इंसाफ किया जाएगा पूरा के पूरा, सारों का हक, जिसको मारा अब ये पेमेंट, क्योंकि क्या करेगा, अभी क्या है उसके पास, सिर्फ अपनी नेकियां हैं। यहां तक कि उसकी सारी नेकियां आहिस्ता आहिस्ता सब खत्म हो जाएगी, और फिर भी लोग आ रहे हैं। अब क्या होगा, उनके किए हुए गुनाह लेकर, सिंस लेकर उसके ऊपर डाल दिए जाएंगे, और वो फाइनली जाएगा जहन्नम में, उनके सारे गुनाहों को लेकर आखिर में हो जाएगा जहन्नम में। और वो लोगों को कैसे पेमेंट मिला, कि उनके गुनाह और गुनाह का बोझ होगा सब पर। लेकिन अब क्या मामला है, अरे फला ने मुझ पर ये जुल्म किया था, वेरी गुड, अभी मेरे साथ इंसाफ होने वाला है, और नेकियां है तो नेकी लेकर जाएंगे, नेकियां नहीं है तो अपने गुनाहों को इसके ऊपर डाल के जाएंगे, इंसाफ होगा। ये पूरा सिस्टम है हुकूकुल इबाद का सिस्टम। ये है आज का हमारा पॉइंट नंबर 3, और हमारी सीरीज के अंदर रीजन नंबर 57, व्हाई इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ ट्रुथ। क्योंकि इस्लाम के अंदर हुकूकुल इबाद का एक बहुत बड़ा सेक्शन है, इसके ऊपर पूरा लंबा लेक्चर, कॉन्फ्रेंस हो सकती है, सिर्फ राइट्स ऑफ द क्रिएशन, इतने सारे राइट्स होते हैं। नेक्स्ट सेक्शन, और वो है
کہ بعض لوگ دنیا میں جیتے ہیں لیکن ان کو کوئی ایسی وارننگ نہیں ملتی ہے ڈینجرس ڈسٹرائرز کے بارے میں. دیکھیے کیا ہوتا ہے نا, کچھ ایسے ڈسٹرائرز ہوتے ہیں, برباد کر دینے والے ایسی ڈینجرس چیزیں ہوتی ہیں. جیسے مان لو اگر ڈرائیونگ کر رہے ہیں, اب ڈرائیونگ کرتے کرتے آتا ہے نا شارپ ٹرن ہیڈ, کہ بہت شارپ ٹرن آ رہا ہے, ذرا سنبھال کے چلاؤ, تاکہ آدمی اگر دھیان نہیں دے گا تو پھر وہاں پہ ایکسیڈنٹ پرون ایریا ہوتی ہے, وہاں پہ ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں. تو ایسی وارننگ سائن لگائی جاتی ہے کہ نہیں؟ لیکن بہت سارے لوگ جب زندگی جیتے ہیں نا تو ایسی کوئی ان کو وارننگ سائن نہیں ملتی ہے ڈینجرس ڈسٹرائرز کے بارے میں. لیکن اسلام کے اندر ایسے کلیئر کٹ مارکڈ آؤٹ ڈینجرس ڈسٹرائرز بتائے گئے کہ یہ ساری چیز, یہ سب ڈینجرس ڈسٹرائرز ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں وارن کیا, قرآن میں وارننگ ہے, حدیث میں وارننگ ہے. جیسے مثال کے طور پہ شراب کے بارے میں وارننگ ہے, اور آپ دیکھو گے کہ شراب کے اندر یہ ہے انڈیاز 5th نیشنل فیملی ہیلتھ سروے 2021 میں جو رپورٹ ریلیز ہوئی. آپ دیکھ سکتے ہو کہ دوسری کمیونٹیز کے اندر کرسچنز میں 35% شرابی ہیں, سکھ میں 36% یا سم تھنگ, اور بدھسٹ میں 28%, ہندوز میں 25%, مسلمز میں 6.3%, اور یہ بھی ہمارے بلیک شیپ ہے. مطلب ہم انہیں برا سمجھتے ہیں, بے دین سمجھتے ہیں, پوری کمیونٹی ان کو برا سمجھتی ہے, ان کو کریکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے, ان کو سدھارنے کی کوشش کرتی ہے. تو یہ آپ دیکھو گے شراب اسلام میں حرام ہے. کیوں, کیسے اچیو ہوا, یہ بعد میں ہم دیکھیں گے. لیکن ڈینجرس ڈسٹرائرز مارکڈ آؤٹ ہے. دیکھو چھوٹی بات نہیں ہے. آپ دیکھو گے اگر مثال کے طور پہ کہ جو عورتوں کو مارا جاتا ہے, تو ہسبینڈ جب ڈرنکارڈ ہوتا ہے نا تو 71% شراب پینے والے ہسبینڈ اپنی بیویوں کو مارتے ہیں. 71%, یعنی 100 پی رہے ہیں نا تو 71 ان میں سے اپنی بیویوں کو مارتے ہیں. ہاں, تو ہسبینڈ گیٹس ڈرنک آفن تو 71%, اور اگر سم ٹائمز پیتا ہے تو 49% ان کی بیویوں کو مارتے ہیں. یعنی بہت بڑا پرابلم ہے, ڈینجرس ڈسٹرائرز میں سے. اسی طرح جوا, گیملنگ, کہ گیملنگ کا پرابلم آپ دیکھتے ہو کتنا بڑا پرابلم ہے, کہ جو گیمبلرز ہوتے ہیں نا ان کا کیا حال ہوتا ہے, 76% کرونک ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں. جواری, جوا کرنے کھیلنے والے لوگ. اور ان میں سے کیا ہوتا ہے کہ 17% چائلڈ ابیوز کرنے لگتے ہیں, یعنی ان کا مینٹل سٹیٹ ایسا ہو جاتا ہے. 50% جو ہوتے ہیں ان کے اسپاؤسز کے ساتھ میں پرابلم ہوتے ہیں, فیملی لائف میں پرابلم ہوتے ہیں, ان کی فائنینشیل لائف میں پرابلم ہوتے ہیں. گیمبلنگ سے بہت سیویئر پرابلمز ہوتے ہیں. ہاں, اور 50% جو گیمبلنگ کے جو ہوتے ہیں لوگ, وہ کرمنل آفینڈرز بھی بن جاتے ہیں, یعنی کرائم سے کنیکشن ہوتا ہے گیمبلنگ کا. تو اسلام کے اندر پہلے سے بتایا گیا ہے کہ رجس من عمل الشیطان, یہ سب شیطان کا کام ہے. فاجتنبوہ لعلکم تفلحون, ان سے دور رہو کامیاب ہونا ہے. تو شراب, جوا اس میں مینشنڈ ہے, سورہ 5:90. اسی طرح زنا, اڈلٹری, ڈینجرس ڈسٹرائر, پوری فیملیز ڈسٹرائے ہوتی ہے, ہماری پوری سوسائٹی برباد ہوتی ہے, فیملیز کے اندر بربادی آ جاتی ہے اڈلٹری کی وجہ سے. اسی طرح جادوگری, وچ کرافٹ, آج کل کیا ہے انسان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے, بہت ایک اٹریکشن ان کو لگتا ہے کہ بھئی وچ کرافٹ ہو, میجک, ہاں میجک بہت اچھی چیز لگتی ہے. لیکن اسلام کے اندر جادوگری پروہیبٹڈ چیز ہے, پروہیبٹڈ چیز ہے. جادوگری سے مراد بلیک میجک. اور آپ کو شاید پتا ہوگا کہ جو بلیک میجک والے لوگ ہوتے ہیں, یہ بنگالی باباز وغیرہ, آپ دیکھو گے رپورٹس وغیرہ کیا کیا آتی ہے کہ کسی بچے کی بلی چڑھوا دیے, پکڑے گئے ہیں ایسی چیزیں کرتے ہوئے. تو قرآن کے اندر کلیئرلی حرام ہے ڈینجرس ڈسٹرائرز میں سے, سورہ 2:105-102. سود کے چکر میں کتنے لوگوں کی زندگیاں برباد ہو جاتی. کل کی خوشی آج چاہیے, کل کا خواب, کل کے پیسے آج خرچہ کر رہے ہیں, اور پھر کیا ہوتا ہے, کل کے پیسے تو آج خرچہ کر دیے, اب کل کیا ہوگا, کل اپنا فیوچر بیچ دیے, غلام بن گئے. اور پھر کیا ہوتا ہے, پوری زندگی, فیملی لائف, سب چیز ڈسٹرائے ہو جاتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے, ان کو ایک ہی چیز بس انسٹالمنٹ بھرنا ہے. بہت سارے لوگ ان میں کیا ہوتے ہیں, انسٹالمنٹ پے نہیں کر پاتے, ان کے خواب سڈنلی غائب, ان کی خریدی ہوئی چیز ضبط, اور پھر بیک ٹو اسکوائر ون, نہیں مائنس. ہاں, تو ہم دیکھتے ہیں یہ کامن ہے. ڈسٹرائرز میں سے ہومو سیکسوالٹی ڈینجرس ڈسٹرائرز میں سے ہے, قرآن میں دیا ہوا ہے. دوسروں کا مال غلط طریقے سے کھانا ڈینجرس ڈسٹرائرز میں سے ہے. اجتنبوا سبع موبقات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. تو جو ہلاک کرنے والی اسپیشل چیزیں بتائی گئی ہیں. اسی طرح کسی معصوم جان کا قتل کرنا ڈینجرس ڈسٹرائر, اور کسی پاک دامن عورت کے بارے میں غلط بات بولنا ڈینجرس ڈسٹرائر ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں, ان سے آگاہ کیا گیا, ان سے پہلے ہی روکا گیا, کیونکہ ان میں سے اکثر کا معاملہ ایسا ہے نا, آدمی ایک قدم صرف رکھتا ہے اور پھر وہ آٹومیٹکلی اوپر جاتا ہے. جیسے ایسکیلیٹر ہوتا ہے کہ ایسکیلیٹر میں صرف ایک پاؤں رکھ دو اور پھر کیا ہوگا, وہ ایسکیلیٹر کو خود بخود اوپر لے کے جائے گا. تو اس طرح سے وارننگ دی گئی ہے. اسی طرح آپ دیکھو گے کہ اگلا پوائنٹ, ابھی ہم نے آج جو پوائنٹ دیکھے, ہم نے سب سے پہلا پوائنٹ کیا دیکھے, آداب, ایٹیکٹس آف لائف, زندگی کیسے جینا ہے بتایا گیا ہے. کیریکٹر کیا بلڈ کرنا ہے, وہ کیریکٹر کے بارے میں بتایا گیا ہے. اور ڈینجرس ڈسٹرائرز کے بارے میں ہمیں وارن کیا گیا ہے کہ کن سے ڈینجرس ڈسٹرائرز سے بچنا ہے. اور رائٹس بتایا گیا ہے, رائٹس آف کریشن. یہ ہم نے 4 پوائنٹ آج کے لیے دیکھے ہیں. اب ہم آتے ہیں آج کے 5ویں پوائنٹ, جو ہمارے ٹوٹل سیریز کا 59 پوائنٹ ہے. انسان ہے ہم لوگ,
اور انسان پھسلتا بھی ہے, غلطی بھی ہو جاتی ہے, مسٹیک بھی ہو جاتی ہے, سلپ بھی ہو جاتا ہے, انسان ہیں ہم لوگ. اب اگر سلپ ہو گئے تو آپ دیکھو گے دنیا کے اندر جو لوگ ہیں ان کے اندر دو ٹائپ کے پرابلمز آپ کو دکھائی دیں گے. کہیں کہیں کیا ہوتا ہے کہ کوئی ریپینٹنس کا معاملہ ایک دم ایزی, کوئی ریپینٹنس کا ایشو نہیں, گاڈ سب کو معاف کرتا ہے, مطلب کوئی پرابلم نہیں ہے. اور دوسری طرف ایک پرابلم یہ ہے کہ گاڈ کسی کو معاف نہیں کرتا, ایسا بھی کنسپٹ ہے. مطلب پشچاتاپ اور اپنے آپ کو اپنے لیے معافی پانا, ریپینٹنس, سدھار, کوئی راستہ نہیں ہے. تو یہ دیکھو گے کہ یا تو ریپینٹنس بہت ایزی ہے تو بہت مشکل ہے. اسلام کے اندر کریکٹ کنسپٹ دیا ہوا ہے توبہ کا, اور یہ جو میں بات بول رہا ہوں یہ خود ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ آپ کو اگر صرف یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے تو آپ کو اسلام کی سچائی, حقانیت سمجھ میں آ جائے گی. مثال کے طور پر اس کے اندر کیا ہے, بیلنس ہے کہ اللہ سے امید بھی ہونا چاہیے اور ڈر بھی ہونا چاہیے, اور درمیان میں ہے صحیح ریپینٹنس. اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو صحیح ریپینٹنس نہیں ہوگی. اور پھر کیا ہوگا معلوم ہے آپ کو یا تو ایول کرپٹڈ ایسے لوگ ملیں گے بہت سارے جو لگتا ہے ہاں ہمیں تو سب معاف ہے, اور پھر وہ دنیا میں فساد کریں گے, ظلم کریں گے, زیادتی کریں گے, ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. آپ کو یا تو ایسے لوگ ملیں گے دنیا میں, یا تو ایسے لوگ ملیں گے جو مایوس ہو گئے ہیں, ان کے پاس کوئی امید نہیں تھی, اور پھر وہ کرائم کی طرف چلے آئیں گے, پھر وہ گناہوں کی طرف چلے آئیں گے, مجرم بن جائیں گے, غلط راستہ لیں گے, گناہ گار بن جائیں گے. تو کیا ہوتا ہے, یعنی جب ایک انسان مایوس ہو جاتا ہے نا, جب اس کے پاس امید نہیں باقی رہتی ہے نا, تو شیطان کہتا ہے ویری گڈ, آؤ میں ہوں نا تمہارے لیے. مطلب تم غلط راستہ لے لیے نا, اب کوئی واپس تمہارے پاس یو ٹرن نہیں ہے نا, واپس جانے کا راستہ نہیں ہے نا, آؤ میرے پاس. تو قرآن میں سکھایا گیا ہے سورہ زمر میں سورہ 39 آیت نمبر 53 میں کہ بتاؤ میرے بندوں کو, لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا, ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, کیونکہ اللہ سارے گناہ معاف کرتا ہے. مطلب اللہ از ریڈی ٹو فورگیو آل سنس, لیکن اگلی آیت میں بتایا گیا ہے کہ توبہ کرنا ہے, مایوس نہیں ہونا ہے, لیکن سنسیئر توبہ کرنا ہے. اب توبہ کیا ہے؟ تو توبہ کے اندر سب سے پہلے کہ غلطی کا احساس ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الندم التوبہ, غم ہی تو توبہ ہے. غم ہونا چاہیے پہلے, دل میں غم نہیں ہے, تم معافی مانگ رہے ہو, تم سدھرنا چاہتے ہو, غم ہے کیا دل میں؟ اگر غم ہے تو یہی تو فرسٹ سٹیپ ہے توبہ کا. صحیح الجامع میں حدیث ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا التوبۃ من الذنب الندم والاستغفار, گناہوں سے توبہ وہ ہے غم اور اللہ سے معافی مانگنا. یعنی معافی مانگ رہا ہے, غم نہیں ہے, غم ہے لیکن معافی نہیں مانگ رہا ہے, دونوں نہیں ہونا چاہیے. غم بھی ہونا چاہیے, اللہ سے معافی بھی مانگنا چاہیے, اور یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ میں واپس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا. اس ارادے سے توبہ ہوتی ہے. مطلب انسان فیل کرے کہ میں یہ کام چھوڑ رہا ہوں, I don't want to be part of this, میں غلط چیز نہیں کرنا چاہتا. سورہ آل عمران سورہ 3 آیت نمبر 134 میں آتا ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ, کہ وہ جانتے ہوئے اس چیز پر واپس نہیں جاتے. مطلب جانتے ہوئے نہیں جائیں گے, یہی ارادے سے توبہ ہوتی ہے. توبہ ہوتی ہے نا, تو ایسا نہیں ابھی توبہ کر رہا ہوں کل صبح پھر سے گناہ کروں گا, ایسے توبہ نہیں ہوتی ہے, سنسیئر توبہ نہیں ہوتی ہے. اسی طرح کسی کا رائٹ لے لیے تو رائٹ پے کرنا پڑے گا, جو حقوق العباد میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ رائٹ لیے ہے اور اللہ سے معافی مانگ رہے, چوری کر لیے, اللہ مجھے معاف کر دے, اور چوری کا مال ہڑپ کر کے کہے اللہ معاف کر دے, ایسے توبہ نہیں ہوتی ہے. اسی طرح قرآن کے اندر اگر آپ دیکھو گے توبہ کے تعلق سے جو آیتیں ہیں نا, اس کے اندر یہ کہا گیا کہ جو توبہ کرتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں, توبہ کرتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں, ساتھ میں مینشنڈ ہے. ایک کنیکشن بتایا گیا, یعنی کہ جیسے تم توبہ کرتے ہو تو ساتھ میں گڈ ڈیڈز میں بزی ہو جاؤ, کیونکہ ہوتا کیا ہے, آدمی توبہ کرنے کے بعد اس کا نیکسٹ چانس ہوتا ہے پھسلنے کا. تو قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اب تم توبہ کیے ہو, جب توبہ کوئی کرتا ہے نا اس کا دل ایک طرح سے نرم ہوتا ہے, اس کا دل ایک طرح سے پگھلا ہوا ہوتا ہے. اب ایسے سٹیٹ آف ہارٹ کے اندر وہ اپنے آپ کو ڈائریکٹ کر لے گا اچھے کاموں کی طرف, تو وہ اچھے کاموں میں آگے بڑھے گا, اور وہ اچھے کام میں بزی ہونے کی وجہ سے وہ گناہ کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے. کیونکہ دن بھر اگر بیٹھ کے آدمی سوچتا رہے گناہ نہیں کرنا ہے, گناہ نہیں کرنا ہے, گناہ نہیں کرنا ہے, پھر کیا ہوتا ہے, یہی چیز وجہ بن جاتی پھسلنے کی. تو اسے کہا گیا تم اچھے کام کرو, بزی ہو جاؤ, نیک کام میں بزی ہو جاؤ. اب کیا ہے, اس نے توبہ کی, اللہ سے معافی مانگا, اب بزی ہو جائے, نیک کاموں میں بزی ہو جائے, یہ سکھایا گیا ہے. تو یہ سسٹم آف توبہ جو ہے یہ خود ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان اور ہم انسانوں کے لیے بہت ضروری, انسان کو پتا چلتا ہے کہ وہ واپس کیسے آ جائے. غلطی ہو گئی, میں پھسل گیا, تو صحیح ٹریک پہ واپس کیسے آ جاؤں, میں اللہ کی رحمت میں واپس پھر سے کیسے داخل ہو جاؤں. اور اس کے لیے کوئی ٹائم سپین بھی نہیں ہے. مطلب تم مرنے والے ہو, مرنے سے جسٹ پہلے تک بھی توبہ قبول ہوتی ہے. ہاں جب جان نکلنے لگتی ہے, معلوم یغرغر, جب جان نکلنے لگتی ہے تو اس وقت پر توبہ قبول نہیں ہوتی. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ وقت ہے, یہ بتایا گیا, اور یہ توبہ کے بارے میں یہ آپ کو بھی بتایا جا رہا ہے, مجھے بھی بتایا جا رہا ہے, ہم سب کے لیے. اور زندگی میں کبھی بھی اس چیز کی ہم سب کو ضرورت پڑ سکتی ہے, اور پڑتی ہے لوگوں کو. اور ہر انسان کل ابن آدم خطا, سارے آدم کے اولادوں سے مسٹیک ہوتی ہے,
وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، خطا کرنے والوں میں سب سے اچھے وہ ہوتے ہیں جو بار بار توبہ کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ نیکسٹ چیز، اب توبہ کرنے کا کنسپٹ ہم نے دیکھا، کس طرح سے ہم گناہوں سے ہی بچ سکتے ہیں، اپنے سول کو پیوریفائی کیسے کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے کیسے بچائیں، کیسے پاک کریں۔ یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے کہ اپنے آپ کو پیوریفائی کیسا کریں، اور اس میں بھی آپ دیکھو گے کہ اسلام کے اندر آپ کو بیسٹ گائیڈنس ملے گی کیسے اپنے سول کو پیوریفائی کرنا ہے۔ اور آپ دیکھو گے اس کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اپنے مالک کو یاد کرو جس نے تمہیں بنایا، جس کے اتنے سارے احسان ہیں، اس کو کثرت سے یاد کرو، اس کو دن بھر زندگی بھر یاد کرو، ہر وقت یاد کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کانا یذکر اللہ فی کل احیانہ، وہ ہر حال میں اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ سیکنڈ چیز، موت کو یاد کرو، اکثر الذکر ہادم اللذات، کثرت سے یاد کرو لذتوں کو ڈھانے والی کو۔ جو لذتیں ہوتی ہیں نا، ڈیزائرز، وہ ہمیں ڈھا دے گی، تو ہمیں سکھایا گیا نہیں، اسے کثرت سے یاد کرو جس چیز سے لذتوں کو ڈھا دیتی ہے جو چیز، اور وہ کیا ہے؟ موت۔ موت کو کیا کرو؟ کثرت سے یاد کرو۔ دنیا کے لوگ کیا بولتے ہیں معلوم ہے؟ مرے تمہارے دشمن، ارے موت کا نام کیوں لیتے ہو؟ لیکن آپ دیکھو گے اسلام کے اندر ہمیں سکھایا گیا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، زندگی میں بیلنس آ جاتا ہے۔ جو ہمارے جو سول جو ہے نا، جو برائی کی طرف بڑھتا ہے نا، اس کو ڈائریکٹلی ایک شاٹ میں وہ سیدھا ٹریک پہ آتا ہے، سیدھی ٹریک پہ آتا ہے، اور وہ ہے موت کو یاد کرنا۔ ایک اور چیز ہے جہاد النفس۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الجہاد، سب سے بہترین جہاد وہ کیا ہے؟ جہاد ان یجاہد الرجل نفسہ و ہواہ، کہ ایک شخص، کوئی شخص اپنے نفس کے خلاف، اپنی خواہشات کے خلاف اسٹرگل کرے، مطلب اسٹرگل کرنا ہوتا ہے، یہ جہاد ہے، اسلام کے اندر بتایا گیا ہے۔ اور اپنی زبان کو ذکر سے بزی کرے۔ کیسے نفس کو پیوریفائی کریں گے؟ مطلب اپنی زبان کو نیک اللہ کے ذکر سے بزی رکھیں۔ یہ زبان اگر خالی رہے گی تو پھر کیا ہوگا؟ دل میں کچھ بھی خیال آئیں گے، تو زبان کو اللہ کی یاد میں، ذکر میں بزی کریں۔ اسی طرح گڈ کمپنی، اگر اپنے نفس کو پاک رکھنا چاہتے ہو، اپنے آس پاس کے سراؤنڈنگ کو پاک رکھو، اچھے دوست دیکھو جن سے تمہیں اچھی چیز سیکھنے ملے۔ برے دوستوں میں رہوں گے ان کا اثر ہوگا، تو اچھے دوست کی مثال ہے عطر بیچنے والا، اور برے دوست کی مثال کیا ہے؟ لوہار کی بھٹی۔ تو یہ نفس کی تزکیہ، مطلب نفس کو پیوریفائی کرنے میں یہ ایک ذریعہ ہے۔ اسی طرح جو کچھ ہوتا ہے نا، بیماری، آزمائشیں، موت، اس کے بارے میں سوچو، اس میں سے نصیحت حاصل کرو۔ ایسے شخص مت بنو جس کا دل مردہ ہے۔ دل مردہ ہوتا ہے نا، تو انسان کے آس پاس کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو کچھ فیل نہیں ہو رہا ہے۔ موت ہو گئی کسی کی، کچھ فیل نہیں ہوا، کوئی بیمار ہو گیا، خود بیمار ہو گیا، کچھ فیل نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ فیل کرنا چاہیے، اپنے اندر فیل کرنا چاہیے، ریفلیکٹ کرنا چاہیے، دل مردہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہمیں یہ سکھایا گیا کہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، اس میں نصیحت ہوتی ہے۔ بیماری ہے اس میں بھی نصیحت ہے کہ انسان اپنی کمزوری کو پہچانے۔ کسی کی موت ہوئی تو احساس ہونا چاہیے میری بھی موت ہونے والی ہے۔ اسی طرح نفس کے تزکیہ کے لیے قرآن پڑھنا، قرآن پر پونڈر کرنا، سوچنا، یہ ہمارے نفس کے پیوریفیکیشن میں بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اسی طرح سیکھنے میں، دین کا علم حاصل کرنا، اس کے اندر ٹائم سپینڈ کرنا، اس کے اندر کوشش کرنا، اور صحیح چیز سیکھنے میں اور صحیح چیز پہنچانے میں، یہ بھی ذریعہ ہے اپنے آپ کو پیوریفائی کرنے میں۔ اور نماز پڑھنا، نماز میں کھڑے ہو کر غور سے سوچنا اپنی حقیقتیں، خشوع کے ساتھ نماز پڑھنا، اس احساس کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ ایک ذریعہ ہے کیسے ہم اپنے نفس کو پیوریفائی کریں۔ مطلب میرا پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ یہ ہے نا کہ اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہے نا، تو انسان کا جو سول ہے وہ کرپٹڈ ہو جاتا ہے، اور جب کرپٹڈ ہو گیا کس طرف بڑھے گا؟ گناہوں کی طرف بڑھے گا، کرائم کی طرف بڑھے گا، غلط چیزوں کی طرف بڑھے گا۔ اور یہ نفس جب بگڑ جاتا ہے تو قرآن میں دیا ہوا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاک کیا، اور وہ ناکام ہو گیا جس نے اسے بگاڑا۔ اور یہ کہا گیا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ نفس کو سمجھ دی گئی ہے صحیح کی، اس کے لیے کیا صحیح ہے اور اس کے برے کی، کیا اس کے لیے اچھا ہے، کیا اس کے لیے برا ہے۔ یہ سمجھ ہمارے نفس کو دی گئی، ہمارے سول میں یہ ہے، یہ ججمنٹ۔ تو وہ چیز کو ہمیں برقرار رکھ کر اگر ہم پاک کریں گے اپنے نفس کو تو کامیاب ہو جائیں گے، اور بگاڑیں گے تو ناکام، تو بگاڑیں گے تو کیا ہوگا؟ تو ہم ناکام ہو جائیں گے۔ میرے بردرز اینڈ سسٹرز، یہ ٹاپک تو بہت بڑا ہے، اس کے اوپر پورے لیکچرز، کتابیں، والیومز لکھے گئے ہیں تزکیہ نفس پر، لیکن میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ کہاں ایک انسان اندھیرے میں، کوئی گائیڈنس نہیں ہے، کچھ سمجھ نہیں ہے، کیسے اپنے آپ کو پیوریفائی کرے، اب کیا کرے گا؟ وہ اندھیرے میں ہے وہ، اور ایک ہے وہ جو اسلام بتاتا ہے کیسے اسے اپنے سول کو پیوریفائی کرنا ہے۔ اسلام ریلیجن آف ٹروتھ ہے، اس کے پروفز میں سے یہ بھی پروف ہے
کہ اسلام میں پورا ایک سسٹم دیا ہوا ہے کیسے اپنے نفس کی تزکیہ کرنی ہے, پیوریفائی کرنا ہے, کیسے اسے پاک رکھنا ہے, کیسے نیک راستے پہ چلنا ہے. پوائنٹ نمبر 61. اب یہ ساری باتیں ہم نے دیکھے, لیکن ایک پرابلم لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ ایک فرسٹریشن ہوتا ہے زندگی میں, پیس نہیں ہوتا, ذہن کو سکون نہیں ہوتا ہے, فرسٹریٹڈ ہوتا ہے ایک انسان. تو اسلام میں بتایا گیا ہے کہ ایک سسٹم ہے ذکر کا سسٹم. اب یہ ذکر کا سسٹم میں بتانا چاہتا ہوں, ایک بہت بیوٹیفل بات ہے. پہلے ہم ایک آیت قرآن کی پڑھیں گے, سورہ 13:28. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ, جو لوگ ایمان لے آئے اور ان کے دلوں کو اطمینان ملا اللہ کی یاد سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, در حقیقت اللہ کی یاد میں دلوں کو اطمینان ملتا ہے. تو ایک وہ انسان ہے جو فرسٹریٹڈ ہے, دل کو سکون نہیں ہے, بے چین ہے, پریشان ہے, اور ایک سکون کا ذریعہ وہ ہے ذکر کرنا. اب یہ کیا ہے, جیسے فار ایگزامپل قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر الگ الگ ذکر دیے گئے ہیں زندگی کے دن میں, زندگی میں الگ الگ ٹائمز پر, کہ جیسے صبح اٹھو تو تمہیں یہ کہنا ہے, اس کے اندر اللہ کی یاد ہوتی ہے. جب سواری پہ چڑھو تو یہ کہنا ہے, ٹوائلٹ بھی جانا ہے, ٹوائلٹ سے نکلنا ہے, کھانا ہے, پینا ہے, کچھ بھی کرنا ہے, تو اس کے اندر سب ذکر دیے ہوئے. اور یہ جب ذکر آدمی کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے, اسے اللہ کی یاد اس کے دل میں آتی ہے, اور اسے اس کے دل کو اطمینان ملتا ہے, اس کے کریٹر کے کنیکشن سے دل کو سکون ملتا ہے. اب کچھ جو ہوتے ہیں الگ الگ کاموں سے کنیکٹڈ ہے, کچھ کام سے کنیکٹڈ ہے, کچھ وقت سے کنیکٹڈ ہے, کہ دن کا یہ وقت ہے, صبح اٹھے, سونے سے پہلے صبح کے اذکار, ایوننگ میں مغرب سے پہلے اذکار. تو اس سے کیا ہوتا ہے, یہ اذکار بولتے ہیں, اذکار. تو یہ ذکر جو ہوتے ہیں یہ ریمائنڈرز ہوتے ہیں, یہ ہمارے لیے, یہ ذکر پڑھنے سے اللہ سے ہم کنیکٹ ہوتے ہیں. تو ایک ٹائم بیسڈ ہوتے ہیں, ایکشن بیسڈ ہوتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں جنرل, کسی بھی وقت پڑھو, جیسے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی معبود برحق worthy of worship سوائے اللہ کے. تو اب یہ لا الہ الا اللہ کبھی بھی پڑھو, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, کہ پاک ہے اللہ, اسی کی ہے تعریف, پاک ہے اللہ بڑی عظمت والا. اب کچھ ہوتے ہیں جنرل, جب پڑھنا ہے پڑھو, جتنا پڑھنا ہے پڑھو, اور کچھ ہوتے ہیں الگ الگ ٹائم سے کنیکٹڈ, ایکشن سے کنیکٹڈ. اور نماز بھی ذکر ہے. اقیم الصلاۃ لذکری, قرآن میں سورہ طٰہٰ میں ہے کہ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. تو یہ نماز کیا ہے, یہ بھی یاد کے لیے اللہ کی. اور قرآن اللہ کا ذکر ہے, قرآن کے یہ الذکر ہے, قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ہے الذکر. یہ ایک پیغام ہے, یہ ایک ریمائنڈر ہے, جو forgotten realities ہوتی ہے جسے ہم بھول جاتے ہیں, اس کو ریمائنڈ کراتا ہے قرآن, یاد دہانی کرتا ہے. دعا بھی ذکر ہے, اللہ سے دعا کرنا, اللہ سے انسان جو مدد مانگتا ہے, جو دعا کرتا ہے, یہ بھی ذکر ہے. اور الگ الگ جو اسلامک ایٹیکٹس سے آداب ہے, اس کے اندر بھی اللہ کی یاد سے کنیکشن ہوتا ہے. مطلب میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ ایک انسان کو ایسے بے چین, پریشان, فرسٹریٹڈ, بغیر سکون کے نہیں چھوڑا گیا ہے, بلکہ اس کی پوری زندگی کو ڈیزائن ایسے کیا گیا ہے, ایک پورے سسٹم آف لائف سے, جس سے ایک چیز ہو کہ وہ کنیکٹڈ رہے اللہ سے. اور اس سے کیا ہوگا, اس کے تطمئن القلوب, دلوں کو اطمینان ملتا ہے, دلوں کو سکون ملتا ہے. اور ایسا سکون جو آپ کو کوئی ایکس رے, سونوگرافی یا سی ٹی اسکین میں نہیں دکھائی دے گا. یہ چیز ایسی ہے جو ایکسپیرینس کرتا ہے وہ جانتا ہے, اور جو نہیں ایکسپیرینس کرتا ہے وہ سمجھ بھی نہیں سکتا ہے جب تک وہ خود فیل نہ کرے. لیکن ایک چیز ہے جس سے دل کو سکون ملتا ہے, اطمینان ملتا ہے, جو شارٹ چیز ہے, اور وہ ہے اللہ کی یاد. یہ ہو گیا ہمارا پوائنٹ نمبر 61. Why Islam is the religion of truth? اسلام دین حق کیوں ہے؟ اس لیے ہے کیونکہ یہاں پر اللہ سے, پالنہار سے کنیکٹ کرنے کا پورا ایک سسٹم ہے. صرف ایک چیز نہیں ہے, پورا ایک سسٹم ہے. امید کرتا ہوں یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے ہوگی انشاءاللہ. نیکسٹ پوائنٹ. اب سب چیز ٹھیک ہے, آداب بھی ہے زندگی میں, ایٹیکٹس, اخلاق, کیریکٹر بھی بلڈ ہو رہا ہے, حقوق العباد بھی آدمی پہچان رہا ہے, رائٹس کیا ہے, ڈینجرس ڈسٹروئر سے بھی بچ رہا ہے, اور دل کو سکون بھی مل رہا ہے ذکر کے ذریعے. یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا, کچھ چیزیں ایسی آ جاتی ہے, آزمائش, ڈیفیکلٹی, مشکل. بعض لوگ کیا ہوتا ہے نا, نارمل لائف چل رہی ہے تب تک ٹھیک ہے, لیکن جہاں پہ مشکل آئی نا وہاں پہ وہ بریک ڈاؤن ہو جاتے ہیں. اور ایسی کتنی مثالیں ہیں زندگی میں, ایک جھٹکا ایسا آتا ہے نا کہ آدمی اٹھ ہی نہیں پاتا. کئی لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ زندگی کے اندر کچھ ایسا آ گیا جس سے وہ ہو گئے برباد. نہیں تو ٹھیک ٹھاک تھے, یہ نہیں ہوا ہوتا بولتے ہیں, تو ہم ایسے نہیں ہوتے, ایسا وہ کہتے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں بولنا چاہیے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک
प्रॉब्लम है, लेकिन इस्लाम के अंदर हमें ये बताया गया है कि जिंदगी की रियलिटी पहचानो, ये दुनिया की रियलिटी पहचानो, और दुनिया की रियलिटी पहचानोगे ना तो तुम ऐसे डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। कुरान में क्लियरली दिया हुआ है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया की जिंदगी नहीं है सिवाय धोखे का सामान। धोखा है, ये डिसेप्शन है, ये जो दुनिया की चमक धमक, हाँ, खदीरतुन व हुलवा हदीस में आता है, अला इन्ना दुनिया खदीरतुन व हुलवा, दर हकीकत दुनिया जो है हरी भरी है और मीठी है, मीठी लगती है लोगों को, और क्या होता है, लोग इसके धोखे में पड़ जाते हैं। तो हमें बताया गया धोखे में मत पड़ना, ये दुनिया के धोखे में मत पड़ना, दुनिया की रियलिटी को पहचानो। अगर दुनिया की रियलिटी को आदमी पहचाने तो रियलिटी पहचानेगा कि क्या है, कि जैसे एक मिसाल के तौर पर परेशानी आती है दुनिया में, लेकिन एक मिसाल मैं दे सकता हूं, जैसे आप नीचे वाली फोटो देख रहे हैं, पूरे ब्लू टाइप की लेक दिख रही है, पहाड़ दिख रहे हैं, हरियाली दिख रही है, खूबसूरत सा सीन है, लेकिन यही फोटो के अंदर एक पिक्सल को अगर हम बड़ा 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 करके देखें तो ऊपर वाला जो है ना, ये पिक्सल मैंने खुद अपने हाथ से बड़ा किया है, तो मुझे मालूम है ये उसी फोटो का हिस्सा है। ये जो ब्राउन कीचड़ जैसा दिख रहा है ना, यही उसी फोटो का एक पिक्सल है, छोटा सा एक हिस्सा है। उसको जूम 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 करेंगे तो यहां पहुंचेंगे। तो यहां क्या मामला है, कभी कभार हमारे सामने एक छोटा सा पिक्सल होता है, यानी एक छोटा सा पिक्चर होता है, और बड़ा पिक्चर नहीं होता है, तो हमें समझ में नहीं आता है। मतलब क्या, क्या आप दुनिया में हो, यहाँ पे आजमाइशें आती है, मुश्किलें आती है, परेशानी आती है, आनी है, लेकिन अगर दुनिया में अगर उसकी रियलिटी नहीं पहचानते, दुनिया की रियलिटी क्या है, ये दुनिया की रियलिटी क्या है, असलियत क्या है, ये है क्या दुनिया हमारे आसपास जिसकी चमक धमक में हम लोग यहां बसते हैं, अपनी जिंदगी गुजारते हैं, ये है क्या, ये धोखा है। मतलब एग्जाम है, इम्तिहान है, यहां से गुजरना है। असल क्या है, आखिरत है, लाइफ आफ्टर डेथ है, और वहां पे जाओगे तो बिग पिक्चर तुम्हें समझ में आएगा कि कोई शख्स परेशान था, अब उसको पता चलेगा वो परेशानी से उसके सब्र करने से गुनाह माफ होते हैं, उस पे सब्र करने से उसे नेकियां मिलती है, उसे उसके अकाउंट में बहुत बड़ा डिफरेंस मिलेगा सिर्फ परेशानी पे सब्र करने से। जो परेशानी को हम बुरा समझते हैं, हकीकत में ऐसा भी हो सकता है कि उसी परेशानी पर सब्र करने की वजह से एक शख्स जन्नत तक पहुंचने वाला है, और वो समझ रहा है कि बुरी है। और हकीकत क्या है, हमारी असलियत ये है कि हम जो है ना, जब आगे बढ़ते हैं तो पिछले को भूल जाते हैं, यही रियलिटी हम लोग सब जानते हैं, और मैंने आप लोगों के साथ वो पॉइंट पहले कवर किया था। तो जब ये रियलिटी है, जब ये बिग पिक्चर सामने आएगा, तब समझ में आएगा, ओ अच्छा मैं वहां था ना, तो ये हो रहा था। तो यहां पे बताया गया है कि असलियत को पहचानो, और इस चीज से तुम्हें जिंदगी में बहुत सुकून मिलेगा, डिजास्टर्स में ब्रेक डाउन नहीं होने वाले, क्योंकि तुम असलियत पहचान के चलो। ये जन्नत नहीं है, ये जन्नत नहीं है, ये फाइनल नहीं है, ये टेस्ट है, ये एग्जाम है, ये है एक रिमाइंडर जिससे बात समझ में आती है, और जिससे जिंदगी में एक जीने में एक टाइप की स्ट्रेंथ पैदा होती है। इंसान कैसे टूटे ना, कैसे गिर के भी हारे ना, कैसे गिर कर उठे, तो ये सारी बातें हमें मिलती है इस आउटलुक से। अगला पॉइंट क्या है कि जहनी परेशानियां जब आती है, पिछले पॉइंट से कनेक्टेड पॉइंट है, लेकिन एक अलग एस्पेक्ट है इसका, कि जहनी परेशानियां तो आनी है, प्रॉब्लम्स तो आने हैं, कुरान में भी दिया है। अल्लाह ने फरमाया, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, मैं तुम्हें यकीनन आजमाऊंगा कुछ खौफ से, वलजू भूख से, व नक्स मिनल अम्वाल माल के नुकसान से, वल अनफुसी व थमरात जानों के नुकसान से, मेहनत के फलों के नुकसान से मैं तुम्हें आजमाऊंगा। फबश्शिर साबिरीन, लेकिन खुशखबरी दे दो सब्र करने वालों को। अब यहां पे क्या है, आजमाइश तो आने वाली है, कैसे इनसे डील करें। एक तो आउटलुक मिला कि जिंदगी की असलियत पहचानो, लेकिन मेथड्स भी मिलते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अपने से कम वालों की तरफ देखो, क्योंकि यकीनन से उसके जरिए तुम्हें अल्लाह की दी हुई नेमतों को तुम बेहतर पहचानोगे, ज्यादा शुक्रगुजार बनोगे। अपने से कम वालों को देखो तो देख करके तुम्हें एहसास होगा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान है। उसी तरह कैसे हम इनकी असलियत को पहचाने, कैसे हम इन प्रॉब्लम से बचें, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलें, इसके ऊपर मेरा भी एक बहुत डिटेल लेक्चर है, आप देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने 10 पॉइंट्स दिए हैं कैसे हम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। और एक पॉइंट तो बेसिक आउटलुक है, अगर आपके पास आउटलुक नहीं है तो कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। अगर आपके पास आउटलुक है, उसके बाद में बहुत सारे टूल्स होते हैं। जैसे होता है ना, लोग कहते हैं कि जब परेशानी हो तो किसी ऐसे से बात करो जो सुनता ज्यादा हो बोलता कम हो, उसको अपना प्रॉब्लम बताओ। लेकिन हर किसी के अपने अपने प्रॉब्लम्स है। अब मैं किसी से बात कर रहा हूं, लेकिन उसके सर पे खुद अपने टेंशन है, रात के बीच में प्रॉब्लम हो गया, किसको मैं उठाऊंगा, किससे बात करूंगा,
تو اسلام نے بتایا کوئی ہے جس سے تم اینی ٹائم بات کر سکتے ہو, جو تمہارے پرابلمز کو تم سے بہتر سمجھتا ہے اور جو تمہارے پرابلمز کو سالو کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے, اور وہ ہے تمہارا رب اللہ. اس سے مانگو, اس سے مانگو. پورے میتھڈز دیے ہوئے ہیں, پوری بہت ساری چیزیں دی ہوئی ہے جس سے کہ ہم پرابلمز کو پہچان سکتے ہیں, اسے سمجھ سکتے ہیں اور اس سے باہر نکل سکتے ہیں. یہ ساری چیزوں کو, یہ پورا سسٹم جو دیا ہوا ہے ذہنی پریشانیوں سے ڈیل کرنے والا, اگر آپ وہ لیکچر دیکھو گے صرف ذہنی پریشانیوں کے اوپر, تو آپ بولو گے دس از دا ریلیجن آف ٹروتھ. حق اور سچائی دکھائی دیتی ہے دیکھنے والوں کو, پہچاننے والوں کو وہ پہچاننا چاہتے ہیں پہچان سکتے ہیں, جو نہیں دیکھنا چاہتے ہیں اس کو نہیں سمجھ میں آئے گا. تو یہاں کیا معاملہ ہے, آپ اکیلے ہو تو ٹوٹ جاؤں گے, آپ اکیلے ہو ہی نہیں, آپ کے ساتھ آپ کا کریٹر ہے, آپ کا مالک ہے, آپ کا پالن ہار ہے, اس پہ بھروسہ کرو. اپنے پرابلم کو خود پہ مت لو. دیکھو کیا ہوتا ہے, ہم لوگ خود پہ رکھتے ہیں نا, سب ٹینشن مجھ پہ, کیا ہونے والا ہے, کیا ہونے والا ہے, کیا ہونے والا ہے. اسلام نے کہا نہیں, تم اونٹ کو باندھ دو, بھروسہ اللہ پہ کرو, جو کرنا تھا کر لیے سٹیپس, ٹینشن تو مت لو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ان اللہ یحب المتوکلین, جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں, اللہ پہ چھوڑتے ہیں, اللہ ان سے محبت کرتا ہے, اللہ ان سے محبت کرتا ہے, مطلب اللہ لفظ ہے. تو یہاں ہمیں کیا سکھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دو, کوشش کرو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاقلھا وتوکل, اونٹ کو باندھ دو اور بھروسہ اللہ پر کرو. مطلب جو ذریعے اختیار کرنا ہے, جو کوششیں کرنی ہے, جو پلاننگ کرنی ہے, جو سٹیپس لینے لو. سٹیپس لینے سے نہیں روکا گیا, لیکن اپنے اوپر ٹینشن مت لو. اب تم ٹینشن سے ٹوٹ جاؤ گے, تم ٹینشن کے بوجھ میں دب جاؤ گے. تم کیوں ٹینشن لیتے ہو, تمہارے ساتھ تمہارا پالنہار, اس پر چھوڑو, اس پر چھوڑو. اسی طرح ہمیں سکھایا گیا کہ جب پریشانی زیادہ ہو تو اور نماز پڑھو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اذا حزبہ امر صلی, جب انہیں پریشانی ہوتی تو وہ نماز پڑھتے. مطلب نماز میں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, مدد حاصل کرو اللہ کی صبر کے ذریعے اور صلاح کے ذریعے. صلاح کے ذریعے مدد ملتی ہے ہمیں, قرآن میں سورہ بقرہ میں دیا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا یہ سب سٹیپس ہے, پورا سسٹم ہے, کیسے ہم ذہنی پریشانیوں کو اوورکم کر سکتے ہیں. تقدیر پہ ایمان کہ جو ہوا وہ ہونے ہی والا تھا, کچھ بھی کر کے اس سے بچ نہیں سکتے تھے, کچھ بھی کر کے بچ نہیں سکتے. اب یہ سوچو کہ اب کیا کروں, جو ہو گیا وہ ہونا تھا, اس پہ اپنے آپ کو بات کر کے ڈیفیٹ مت کرو, لیسن سیکھ لو لیکن اسی میں پڑے مت رہو. تو ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہے ہمارا ریزن نمبر 63, why Islam is the religion of truth. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ پورا ایک سسٹم دیا ہوا ہے ذہنی پریشانیوں سے کیسے باہر نکلے. میں نے صرف گلمسز دی, پورے لیکچرز اس ٹاپک پہ اویلیبل ہے, پوری بکس ہے, بہت ساری بکس ہے اس ٹاپک پر, کیسے اپنے پرابلم سے باہر نکل سکتے ہیں ان دا لائٹ آف دا قرآن اینڈ سنہ. جو میتھڈ دیا ہوا ہے, میتھڈ وچ ہیز ورکڈ, ہیروز نکلے ہیں ان میتھڈز پہ چل کے. اور یہ چیز جس سے آپ خود اپنی زندگی میں فیل کر سکتے ہو, لیکن آپ کے پاس ایک بڑی چیز ہونی چاہیے, وہ ہے ایمان. تو آپ کر سکتے ہو, تو آپ کے لیے ورک ہوگا. یہ ہے ریزن نمبر 63. نمبر 64 شروع کرتے ہیں. اب پریشانی میں ڈپ ہوتے ہیں نا, انسان نیچے گرتا ہے, کیسے نیچے گرنے سے بچیں, کیسے باہر نکلے. لیکن ایک اور چیز اسلام دیتا ہے, ہاؤ ٹو ایکسل, ہاؤ ٹو بی دا بیسٹ, کیسے تم بیسٹ بن سکتے ہو, کیسے تم اعلیٰ سے اعلیٰ لیول پر پہنچ سکتے ہو. قرآن میں دیا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139, وَلَا تَهِنُوا, کمزور مت پڑو, وَلَا تَحْزَنُوا, غم مت کرو, وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, تم ہی غالب آؤ گے, سپیریئر رہو گے اگر مومن ہو تو, ایمان ہے تمہارے پاس تو. ہاؤ ٹو بی دا بیسٹ, how to be the best in anything, how to be the best, یہ پورا سسٹم بتایا گیا ہے. المحسن یحب الاحسان, اللہ المحسن ہے, وہ احسان پسند کرتا ہے. احسان یعنی کہ کوئی چیز میں بیسٹ رہنا, وہ پسند کرتا ہے اس چیز کو. تو ایک وہ ہے جس کے اندر انسان ڈومینیٹڈ, ڈیمینڈ, ایک گرا پڑا انسان اپنی زندگی گزارتا ہے. اسلام نے بتایا نہیں, کیسے تم بیسٹ ہو سکتے ہو. اور میری ایک پوری سیریز ہے جس کے اندر میں نے بتایا, سیریز کا نام ہے فارمولاز آف سکسیس. فارمولاز آف سکسیس کے اندر میں نے سارے وہ موٹیویشنل ٹاپکس لیا ہے اور میں نے اس کے آنسرز قرآن سے دیا ہے, حدیث سے دیا ہے, اسلامک سورسز سے دیا ہے, چاہے ٹائم مینجمنٹ کیوں نہ ہو, کیسے ہاؤ ٹو اوورکم فیلئر, کیسے ہاؤ ٹو بی سکسیسفل, یہ ساری چیزوں کے ہمارے پاس فارمولاز پورے دیے ہوئے ہیں. اب وہ میں اگر بتاؤں تو یہ تو پوری ایک سیریز آف لیکچرز ہے, آپ ضرور دیکھیے, لیکن آپ دیکھو گے کہ وہ ہاؤ ٹو بی دا بیسٹ ایٹ اینی تھنگ, وہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ کیسے بیسٹ ہو سکتے ہو اللہ کی مدد سے. اور ہوا
ह्यूमन हिस्ट्री में ये चीज है मौजूद। आप देख सकते हो कि जब दुनिया में डार्क एजेस चल रही थी तब मुस्लिम साइंटिस्ट ने डिस्कवरीज रखी की जो आज के मॉडर्न साइंस की बुनियाद बनी। ये हुआ, ह्यूमन हिस्ट्री में हुआ और बार बार होगा। जब भी मुसलमान इस्लाम के दीन के करीब आएंगे तो आपको वो सारे मिरेकल्स यहां इन मुसलमानों में से मिलेंगे इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। हाँ, जब कुरान से दूर जाएंगे, हदीस से दूर जाएंगे, इस्लाम पे अमल नहीं करेंगे, तो जिस तरह से दुनियावी तौर पर, आखिरत के तौर पे फेल होंगे, उसी तरह दुनियावी तौर पे भी उनके लिए ये चीज नहीं होगी जो ये वादा यहां दिया है, ये उनके लिए नहीं होगा। तो ये है रीजन नंबर 64। अगर आप इसके रीजंस देखना चाहते हैं डिटेल्स, तो आप फॉर्मूलाज ऑफ सक्सेस जो मेरी सीरीज है वो देखिए। आपको एक दो नहीं, हंड्रेड्स ऑफ पॉइंट्स मिलेंगे इंशाल्लाह। मैंने पूरे फॉर्मूलाज दिए हैं, लिटरल वर्ड वाले फॉर्मूलाज, कि कैसे आप पढ़ाई में बेस्ट हो सकते हो, कैसे जॉब में बेस्ट हो सकते हो, कैसे बिजनेस में बेस्ट हो सकते हो, टाइम मैनेजमेंट में बेस्ट हो सकते हो। और ये तो बस ग्लिम्पसेस है, तो एक रिसर्चर और सिंगल एक पर्सन हूं मैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वो सारे पर्ल्स ऑफ विजडम कुरान से, हदीस से ला कर रखे हैं और लोगों को बताया हाउ दे कैन बी बेस्ट एट एनीथिंग दे डू। हाँ, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये जरूर देखेंगे। ये है रीजन नंबर 64। रीजन नंबर 65, ये पर्सनल जो चल रही इंसान की बात की, तो एक चीज जो इस्लाम के अंदर बहुत बुनियादी है और वो है क्लेanलीनेस। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, अत्तहुरु शत्रुल ईमान, कि पाकी तो ईमान का हिस्सा है, ब्रांच ऑफ फेथ है। यानी ईमान जो होता है ना, हमारा बिलीफ, हमारा फेथ जो हमारे लिए सबसे कीमती है, उसका हिस्सा है सफाई। तो मैंने एक अलग सेक्शन कायम किया खास सफाई के ऊपर। आप सफाई में देखोगे जो इंसान जीते हैं उनके अंदर सफाई का कंसेप्ट ही नहीं होता है। कई बार व्हाट इज सफाई, उनको सफाई क्या है उनको पता नहीं होता है। हाइजीन क्या है, सफाई क्या है, अंदाजे अनुमान से इंसान करता है, तो अनुमान से सब चीजें नहीं समझ में आती। मैं आपको एक मिसाल बताता हूं, जैसे यूरिन। अपनी यूरिन को कितने सारे लोग गंदा ही नहीं समझते हैं, यूरिन करते हैं, अपने आप को वॉश ही नहीं करते हैं, क्लीन नहीं करते हैं, और उनके लिए ठीक है भाई यूरिन है, उनको नहीं समझ में आता है कि यूरिन कोई गंदी चीज है। उसके ऊपर से क्या हो गया ना कि बाज ऐसे लोग आ गए जिन्होंने ये कहा कि यूरिन स्टेराइल है, स्टेराइल यानी उसके अंदर कोई गंदगी नहीं है यूरिन में। और कुछ ऐसे लोग भी है यूरिन पी जाते। अब ये आर्टिकल देखिए जिसके अंदर यूरिन सैंपल्स को चेक किया गया और चेक करके बताया गया कि यूरिन के अंदर पहले से बैक्टीरिया होते हैं और ग्रो भी होते हैं, एडिशनल बैक्टीरिया ग्रो भी होती हैं। ये स्टडी के अंदर बताया कि एवरेज फीमेल्स में 5.8 बैक्टीरिया की स्पीशीज पाए गए, 5.8, और मेल्स में 7.1 बैक्टीरिया की स्पीशीज पाए गए यूरिन में। और ये रिसर्च में आया, ये एक और रिसर्च है जो मैंने देखा, ये रिसर्च पेपर नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अंदर ये दिया है, यूरिन इज नॉट स्टेराइल और यूज ऑफ एनहांस्ड यूरिन कल्चर टेक्निक्स टू डिटेक्ट रेजिडेंट बैक्टीरियल फ्लोरा इन द अडल्ट फीमेल ब्लैडर। फीमेल ब्लैडर के, अडल्ट फीमेल ब्लैडर का दिया गया। इनको इस रिसर्च के अंदर 85 स्पीशीज मिली बैक्टीरिया की जो यूरिन में मौजूद होती है। 85 क्या बोल रहे हैं, लोगों को समझ में नहीं आता है। अब यहां पहले से हमें बताया गया यूरिन इज नजासत। एक्चुअली क्या है ना, तहारत के इस्लाम का कंसेप्ट ये है, एक है पर्सनल तहारत। हाँ, तहारत के अंदर आपको बॉडी को गुस्ल लेना है, कुछ चीजें होती है जिसकी वजह से गुस्ल यानी बात लेना कंपलसरी हो जाता है। कंपलसरी कुछ चीजें हैं जो ये हो जाए तो कंपलसरी है, एडिशनल एक्स्ट्रा अत्तहुरु शत्रुल ईमान, तुम्हें सफाई में रहना है, बॉडी में स्वेट की स्मेल ना है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद नहीं किया। ओरल हाइजीन, माउथ में से स्मेल नहीं आनी चाहिए। मुसवाक किया करते थे वो, और उन्होंने ज्यादा यानी सिर्फ 2 टाइम्स अ डे नहीं, ज्यादा इस्तेमाल करने, नमाज से पहले, हर नमाज से पहले घर में एंटर होते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले मिसवाक करते, तो मिसवाक करने, ओरल हाइजीन सिखाया, बॉडी में से बॉडी ओडर स्मेल ना आए। मस्जिद में आ रहे हो, कहा कि खास प्याज नहीं खा के आना, गार्लिक नहीं खा के आना। मतलब क्या है, जब पब्लिक प्लेस में जहां गैदरिंग है, जहां लोग हैं, वहां तुम प्याज खा के, गार्लिक खा के जाओगे, और प्याज खाने से क्या होता है, माउथ में एक स्मेल आती है। मतलब एक ओरल हाइजीन भी सिखाई गई, बॉडी की हाइजीन भी सिखाई गई। और सिर्फ ये नहीं कि वुजू करना है, नमाज से पहले वुजू भी करना है, लेकिन एक कंसेप्ट है नजासत का कंसेप्ट। ये नजासत का कंसेप्ट क्या है कि कुछ चीजें हैं जो गंदगी है, जैसे यूरिन उनमें से एक हो गई, पाखाना टॉयलेट एक हो गया, मेंस्ट्रुअल ब्लड हो गया, और ऐसी कुछ चीजें हैं जिन्हें बताया गया ये नजासत है। ये तुम्हारे जिस्म पर, नमाज पढ़ना है तो जिस्म पे नहीं होना चाहिए, कपड़ों पे नहीं होना चाहिए, नमाज की जगह पे नहीं होना चाहिए। अब जब ये 3 चीजें मेंशन्ड है तो फिर ऑटोमेटिकली क्या हो गया, अब इंसान घर में भी नमाज पढ़ता है तो घर में भी नहीं होना चाहिए, घर में भी ख्याल रखना होगा कि गंदगी ना रहे, कम से कम नमाज के टाइम पे तो क्लीन करना ही पड़ेगा। बॉडी पे अगर आ भी गई कोई गंदगी तो इंसान नमाज के टाइम पे तो अपने आप को वॉश करेगा, नहा लेगा, क्लीन कर लेगा। उसके कपड़ों पे आ गया, कपड़े को वॉश करेगा, क्लीन करेगा। मतलब एक ऑटोमेटिक सिस्टम है, नमाज की वजह से प्यूरिटी का सिस्टम आ जाता है, नमाज की वजह से तहारा पाकीज़गी आ जाती है। उसी तरह कुछ चीजें हैं सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से,
جیسے سوسائٹی پوائنٹ آف ویو سے سکھایا گیا کہ 2 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، لعنت والی چیزوں سے بچو، ان یتخلا بطریق الناس، کہ کوئی لوگوں کے راستے میں ٹوائلٹ کرے، پیشاب پاخانہ کرے، ای فی ذلہم، یا ان کے بیٹھنے کی جگہ، ان کے سائے میں جہاں لوگ بیٹھتے ہیں وہاں جا کے وہ پیشاب کرے، پاخانہ کرے، جیسا لوگ ہوتا ہے نا ڈو ناٹ یورینیٹ ہیئر. اب بیچارے مجبوری کیا ہوتی ہے کہ وہ لوگ وہاں پہ پھر ریلیجیس فگرز کی فوٹو لگاتے ہیں، گاڈز کی فوٹو لگاتے ہیں، اور 786 لکھتے ہیں مسلمانوں کے لیے کہ یہاں پہ یورین مت کرنا. لیکن اسلام کے اندر سکھایا گیا کہ یہ لعنت والی چیز ہے. دس از سم تھنگ وچ برنگز دی کرس آف اللہ. اللہ کی لعنت آتی ہے، فرشتوں کی لعنت آتی ہے ایسے کام کرنے سے. تو ہمیں سکھایا گیا نہیں کرنا ہے. اور حقوق العباد کے سیکشن سے بھی کنیکٹ ہوتا ہے، مطلب سوسائٹی پوائنٹ آف ویو سے کلینلینس. تو یہ ساری چیز ایک پورا سسٹم آف کلینلینس دیا گیا ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو بعض ایریا میں جہاں مسلمان اپنے دین میں سٹرونگ نہیں ہے، عمل میں سٹرونگ نہیں ہے، وہاں آپ کو گندگی مل سکتی ہے. مسلمز ہو سکتے ہیں گندے، لیکن اسلام کی ٹیچنگز دیکھو، اسلام میں کیا سکھایا گیا، پورا سسٹم دیکھو، تو آپ کو ایک امیزنگ سسٹم ملے گا جس میں آٹومیٹکلی طہارت، صافی، پاکیزگی یہ چیز آتی ہے، اور یہ پورا سسٹم کا حصہ ہے. یہ ہے ہمارا پوائنٹ نمبر 65 جو ہم نے آج کور کیا. اینڈ وائی اسلام 100 ریزنز میں سے یہ سسٹم جو شطر الایمان، ایمان کا حصہ ہے، یہ بھی ہم اس سسٹم کے اندر دیکھ رہے ہیں. نیکسٹ، اور آج کا ہم اینڈ کی طرف پہنچ رہے ہیں کہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی، لیکن ایک چیز کے بہت سارے لوگ شکار ہو جاتے ہیں، وہ یہ زندگی میں ٹائم ویسٹ کرنا. زندگی میں ٹائم اڑا دیتے ہیں، ٹائم پاس کر دیتے ہیں، اور یہ ایک دو نہیں، لارج سکیل میں پرابلم ہو رہا ہے. اسلام نے سکھایا گیا کہ نہیں، یہ ہمارا آج کا لاسٹ پوائنٹ ہے، اسلام میں ہمیں سکھایا گیا کہ نہیں، تمہیں ٹائم کو سمجھنا ہے. ٹائم اللہ کی دی ہوئی امانت ہے. قرآن کی 114 سوراز میں سے 2 سوراز ہے جن کا نام ٹائم پر ہے. سورۃ العصر سورہ نمبر 103 یعنی وقت، گزرتا ہوا وقت، اور الدہر زمانہ، وقت 76 سورہ نمبر 76 جسے سورہ انسان بھی کہتے ہیں. تو ٹائم کی اہمیت اتنی ہے کہ احساس دلایا گیا کہ تمہارے پاس یہ جو زندگی میں ٹائم ہے نا، اس کے بارے میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا 5 سوال. سنن ترمذی کی صحیح حدیث، ان عمرہ فیما افنا، زندگی کہاں گزارے، کیا کر رہے تھے تم زندگی میں. اب آج ہم جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے کہ سوشل میڈیا میں ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، گیمز میں یہ لیول وہ لیول 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 ڈگ ڈیپ، مطلب اس کے اندر اس طرح سے آدمی اٹک جاتا ہے نا، ایک طرح کا ایڈکشن کا شکار ہو جاتا ہے. گیمنگ میں آج لگے ہوئے ہیں لوگ، اپنے شارٹس میں، ان اینڈنگ، پوری ان اینڈنگ سوشل میڈیا ہے. تو یہ بتایا گیا ٹائم پوچھا جائے گا، گپ شپ میں، ٹائم ویسٹیج میں کھڑے ہیں بے مقصد، لیٹے ہوئے ہیں، نہ جاگے نہ سوئے، ٹائم ویسٹ، زندگی میں ٹائم پاس کر رہے ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وارننگ دی، کہا کہ اکثر لوگ 2 چیزیں ضائع کر دیتے ہیں. وہ کیا ہے؟ الصحت والفراغ، گڈ ہیلتھ اور فری ٹائم. تو جو ٹائم کے تعلق سے پوری امپورٹنس بتائی گئی کہ 5 سوال قیامت کے دن کے. پہلا سوال، ان عمرہ فیما افنا، زندگی کہاں گزارے، وعن شبابہ فیما ابلا، جوانی کہاں گزارے. تم جب جوان تھے، جب تمہاری ہیلتھ پیک پہ تھی، تب کیا کر رہے تھے بتاؤ. تو یہ جواب دینا ہے قیامت کے دن. اب ایک انسان شرمندگی سے شاید کہے گا کہ میں سوشل میڈیا میں لگا ہوا تھا، زندگی کہاں گزارے، ٹی وی دیکھ رہے تھے، فلموں میں ٹائم ویسٹ کر رہے تھے، گانا بجانا میں ٹائم ویسٹ کر رہے تھے. تو یہ سب ٹائم ویسٹرز جو ہوتے ہیں اس کو کٹ کیا گیا ہے کہ نہیں، ٹائم نہیں ویسٹ کرنا ہے. تمہارے پاس جو ٹائم ہے اسے پروڈکٹیولی یوز کرنا ہے، حلال طریقے سے یوز کرنا ہے، صحیح طریقے سے یوز کرنا ہے. تو یہ گائیڈنس ہے، ایک پورا سسٹم ہے جس کے اندر آپ کو اپنا ٹائم نہیں ویسٹ کرنا ہے، ٹائم کو یوٹیلائز کرنا ہے. اور کہاں کنسیشنز بھی ہیں، فیملی کے ساتھ، بیوی کے ساتھ کوئی گپ شپ کر رہا ہے، بات کر رہا ہے، اسے ٹائم ویسٹیج نہیں سمجھا گیا ہے. اس کے اندر بتایا گیا کہ ایک اچھی چیز ہے. تو میرے برادرز اینڈ سسٹرز، آج کے لیے ہم نے یہ 13 پوائنٹس کور کیے. ریزن نمبر 54 تک ہم نے کور کیا تھا، تو ہم نے 12 پوائنٹس کور کیے. 12 تو 12 امیزنگ پوائنٹس میں نے آپ سب کے ساتھ شیئر کیا. اور اگلے ہفتے ہم انشاءاللہ فیملی کے ٹاپک کو سٹارٹ کریں گے. اگلے ہفتے میں فیملی کا ٹاپک ہوگا، اور یہ ہم 66 ریزنز وائی اسلام ہم کور کر چکے ہیں. اور میں انوائٹ کرتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ 3 گیسٹ سے بات کریں گے. میں تھوڑا سا آج بزی تھا، لیکن میں 5 کی جگہ آج صرف 3 گیسٹ سے بات کر پا رہا ہوں. تو لیٹس سٹارٹ. ہمارے پاس ایک گیسٹ ہے، سورج ناگ. یس بردر سورج. جی سورج ناگ کو میں نے ایڈ کیا لیکن دکھائی نہیں دے رہا. اچھا ڈسپیئر ہو گیا وہ، کوئی بات نہیں. ڈیپ تھنکر، یس ڈیپ تھنکر، آپ کا استقبال ہے. اپنے آپ کو انمیوٹ کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت میں ایک سوال یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ سورہ نساء میں جو حصے دیے گئے پراپرٹی وارثوں کے لیے،
جی تو جی دور حاضر کے دو جو حضرات ہے، جاوید احمد غامدی اور سید عبداللہ طارق، یہ دونوں کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے ہی اسے ٹھیک ٹھیک سالو کر لیا ہے. یعنی قرآن میں جو دیا گیا ہے کہ بھئی 1/6 1/3 وغیرہ وغیرہ حصے، وہ جی سلف سے لے کر خلف تک ابھی تک کوئی صحیح نہیں حل کر پایا. انہی دو حضرات نے اس کو صحیح کیا ہے. تو کیا یہ دعویٰ ان کا صحیح ہے؟ اور اگر سلف میں سے لے کر ابھی تک دوسرے علماء جو کہ ہمارے جید علماء ہے، انہوں نے اگر اسے کہیں صحیح سالو کیا ہے تو وہ کہاں ہے؟ کیا آپ اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اس کا حوالہ دے سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو بہت آپ نے انٹرسٹنگ ٹاپک وراثت کا کور کیا، بلکہ آج ہی ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ فرائیڈے ہم لوگ کیا ٹاپک لیں، تو ایک سجیشن جی یہی آیا کہ ہم لوگ وراثت کا ٹاپک لیں فرائیڈے کو. تو فرائیڈے جی ہم وراثت کے ٹاپک کے میریکلز بتائیں گے، اور بلکہ میری وائی اسلام 100 ریزنز میں ایک پوائنٹ وراثت کا بھی آنے والا ہے، کیونکہ اسلام میں جو وراثت کا سسٹم ہے ایک امیزنگ جی سسٹم ہے، جس کے ذریعے لوگوں کو بہت سارے بینیفٹس دیے گئے ہیں، بہت سارے ایسی جی چیزیں کہ انسان اگر دیکھے گا تو کہے گا کہ بیوٹیفل سسٹم ہے. تو وہ جی ساری چیزیں، جہاں تک آپ کا مین سوال ہے کہ فلاں دو شخص نے کلیم کیا ہے کہ ہم نے اب جا کے سالو کیا، تو یہ تو بالکل رانگ بات ہے. یہ تو ڈیفیٹ کرنے والی بات کہہ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ حقیقت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے نالجبل تھے، اور انہوں نے جنہیں جی سکھایا، جو علمہم الکتاب، کنہیں سکھایا کتاب؟ صحابہ کو. صحابہ نے جو جی سیکھا سمجھا. صحابہ نے جی کسے سکھایا؟ تابعین کو سکھایا. تو ہم دیکھتے ہیں جی سلف، دا بیسٹ جنریشن آف اسلام، جن کے بارے میں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ ہے میرا، پھر اس کے بعد کا، پھر اس کے بعد کا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جن کے پاس بیسٹ انڈرسٹینڈنگ تھی، اور آپ کو جی آثار ملیں گے صحابہ سے، ان کے جی سٹیٹمنٹس ملیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملے گی. اور اگر آپ ڈیٹیل میں پڑھنا چاہتے ہیں تو شیخ کفایت اللہ سنابلی کی ایک بک ہے جو انگلش میں بھی ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے، اردو میں بھی موجود ہے، جو نظام جی وراثت کے تعلق سے ہے. تو اگر آپ یہ دیکھو گے تو آپ کو ڈیٹیلڈ آنسر مل جائے گا. اور اگر اسپیسیفک اگر آپ بول سکتے ہو ریڈلز کے بغیر کہ یہ چیز، تو میں بھی آپ کو کچھ بتا سکتا ہوں، کیونکہ میں نے بھی وراثت کا ایک چھوٹا کورس پڑھایا ہے، فاسٹ کریش کورس وراثت کے تعلق سے. جی میں بھی بتا سکتا ہوں کہ کہاں وہ مسٹیکن ہے اس چیز میں. اگر وہ سمجھتے ہیں آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے. جی جی آواز، آپ کی آواز نہیں سن پا رہا ہوں. آپ کی آواز نہیں سن پا رہا ہوں. زید صاحب آپ کی آواز نہیں سن پا رہا ہوں. کیا آپ میری آواز سن پا رہے ہیں؟ زید صاحب آپ کی آواز میں نہیں سن پا رہا ہوں. جی السلام علیکم. جی آپ کی آواز نہیں آ رہی سر، آواز نہیں آ رہی. السلام علیکم. ابھی آپ کو آواز سنائی دے رہی ہے؟ جی آ گئی، اب آ گئی. آ گئی آواز، چلیے شکریہ. بیک اپ آپشن یوز کر رہے ہیں، سمہاؤ کچھ ان ایکسپلینڈ ریزن سے آواز چلی گئی. تو میں پچھلے جو بھائی تھے ڈیپ تھنکر، میں ان کو بھی ایڈ کر دیتا ہوں. جی ایچ ایس ایک منٹ رکیے. ڈیپ تھنکر، میں آپ کے سوال کا جواب بتا رہا ہوں. جی جی آپ کافی دیر تک آواز نہیں آ رہی تھی آپ کی، تو آپ یعنی اسپیسیفک سوال کرنا، یعنی یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اسپیسیفک سوال کیجئے، ایسا کہنا چاہ رہے تھے آپ اس ہاں آیت پر، یعنی سورہ نساء کے حصوں کے بارے میں جو ہے اس کے بارے میں. جی جی ہلو. ہاں، تو میں بتا یہ رہا تھا. کہاں جی تک لاسٹ آپ نے سنا تھا بتائیے؟
किफायतुल्लाह साहब सनाब अली ब्रांड ऑफ की करिए। कोई, किफायतुल्लाह हाँ सनाब बोलिए। अली साहब की कोई बुक के बारे के आप रेफरेंस दे रहे शेख थे? किफायतुल्लाह सनाबली की बुक जी है, जी जी जिसके अंदर शेख किफायतुल्लाह सनाबली ने पूरे निजाम निजाम विरासत को एक्सप्लेन किया है। और ये जी किताब इंग्लिश और उर्दू दोनों जुबानों में अवेलेबल है, पीडीएफ भी ऑनलाइन अवेलेबल है, जिसके अंदर फुल विरासत का सिस्टम वेल डिटेल्ड है। कई मदरसों में भी ये किताब पढ़ाई जा रही है। तो आप ये किताब से आप फुल निजाम विरासत का निजाम समझ सकते हैं इंशाल्लाह। हाँ, और जी आप देख सकते हैं। जी जी, यानी वो तकसीम जो है मुकम्मल 100% सही बैठ जाती है क्या, वो जो बताया गया है 11 नंबर आयत, जी 12 हाँ, नंबर और देखिए कैसा आखिर है ना, आयत? ऑल का कायदा है। ऑल का कायदा कि अगर मान लीजिए कि प्रोपोर्शनेट शेयर से ज्यादा जाता है, जो जी शेयर्स है उससे ज्यादा जाते हैं, तो प्रोपोर्शनेटली शेयर्स को कम किया जाता है ताकि उनको 100% में ही मिले। तो ये ऑल का कायदा अगर आप जाके देखेंगे तो उसके अंदर आपको जी आंसर मिल जाएगा। हाँ जी। जी ठीक। देखा वो तो। ओके जी इंशाल्लाह। जी, लास्ट बात मैं ये करके जाना चाह रहा था कि हमारा जी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की किताब पर ईमान है, और बेशक वही एक हक अल्हम्दुलिल्लाह। है दुनिया में, बाकी कोई हक नहीं है। तो ये चूंकि इतना अहम मसला है और इसके ना अदा करने पर अबदी जहन्नम की भी वईद है, तो यानी ये जो आम लोग हैं जैसे दो और दो की चार की तरह क्यों नहीं इसको समझ पाते? नंबर एक बात। और दूसरी ये कि ऑल से यानी कुछ घटाना है या कुछ बढ़ाना है तो ऐसा क्यों एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है कि देखो एग्जैक्टली कैसा क्यों नहीं होता है, उसको दिया? एक चीज सिस्टम ही है वैसा। कोई सिस्टम जी जो ऐसा नहीं कि बाद में लोगों ने बनाया, ये सिस्टम है जो हमें ओरिजिनल सोर्स से मिलता है, यही सिस्टम है जो हमें बताया जी गया है। और ये जो एक्सेप्शनल सिचुएशंस में वो चीज जब जी होती है तो ऑल के कायदे से ये राउंड ऑफ करना भी हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही मिलता है। हमें सोर्सेज ऑफ इस्लाम से ही मिलता है ऑल का कायदा, ऐसा नहीं कि किसी और ने इन्वेंट किया है ये। मतलब जी जी सोर्सेज ऑफ इस्लाम यानी कि हम देखते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये फरमाया कि सहाबा की तरफ भी गाइड किया और उनकी तरफ से हमें लेने सिखाया। तो ये बात आप देख सकते हैं। आप अगर शेख किफायतुल्लाह सनाबली के इसके अंदर ऑल के बारे में सिस्टम देखें तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह। हाँ ठीक है। जी जी दलाइल जी, देख अल्लाह, लेंगे आप, दलाइल। जी। अच्छी बात है। ओके, ठीक अच्छी है, बात है ठीक इंशाल्लाह। है, जी, अल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी, हमारे नेक्स्ट गेस्ट मोहम्मद अली रजा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ जी सर, मेरा जी सवाल है कि आपने नमाज का अमली तरीका जो आपकी वीडियो है मैंने देखी है, उसमें जो आपने जी रेफरेंस दिया है जो दुरूद इब्राहिमी पढ़ने का नमाज के अंदर, जी उसमें जो आपने हदीस जी का जो जिक्र किया वो हदीस को अल्लामा अलबानी ने सही नहीं कहा। तो हमारे पास कोई ऐसी सही हदीस नहीं जिससे साबित हो कि रसूलुल्लाह ने या साहबा ने दुरूद इब्राहिमी को नमाज के अंदर पढ़ा है। तो इसकी आप एविडेंस दे सकते हैं, कोई क्लियर कट एविडेंस जिससे साबित हो कि दुरूद इब्राहिमी नमाज के अंदर तशहद के बाद और दुआ से पहले जब नमाज चार्जर लगाओ। दुरूद दुरूद हाँ इब्राहिमी पढ़ना साबित है। ओके ठीक है। मुझे ये पावर पॉइंट मेरी दूसरे लैपटॉप में है, मैं जस्ट ऑन कर रहा हूँ और आपको देने की कोशिश करता हूँ। इन द मीन टाइम मैं नेक्स्ट दो गेस्ट मैं और लूंगा इंशाल्लाह, तो मैं उनसे बात शुरू करता हूँ। हाँ जी। अबूजर अली, आपको मैं होल्ड पे कर रहा हूँ। मोहम्मद अली रजा। हाँ अबूजर भाई, आपके पीछे से गूगल क्रोम बंद करिए, यूट्यूब यूट्यूब बंद करिए, मेरी आवाज एको हो रही है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अब क्लियर वालेकुम है आपकी सलाम। वॉइस? मेरी आवाज डबल आ रही है क्योंकि आपके पास स्ट्रीम यार्ड भी खुला है और यूट्यूब भी खुला है, तो यूट्यूब बंद करिए पीछे से। जी ऑफ है सद भाई, हाँ, ऑफ है, ऑफ है। डबल आवाज आपके थ्रू ही आ रही है। जब तक आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे हम बात नहीं कर पाएंगे। या आप एक लाइन में सवाल पूछिए फिर मैं जवाब देता हूँ आपको म्यूट करके। देखिए देखिए, अब क्लियर हुई क्या वॉइस मेरी? अभी को आ नहीं रहा हुई, है क्या? अच्छा, मैं जैद भाई नहीं दोबारा हुई। ज्वाइन करता हूँ, मैं लीव करके दोबारा आखिरी ज्वाइन गेस्ट हमारे करता हूँ। स्केप्टिक। स्केप्टिक जी, ये स्केप्टिक बताइए। जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं स्केप्टिक भाई। जी
اگر سوال آپ اپنے آپ کو انمیوٹ نہیں کر پا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اسکیپٹک کی تو آواز ہونی چاہیے نا، اسکیپٹک کے پاس ہی آواز نہیں ہے تو کیا کریں گے ہم. ایک منٹ رکیے. محمد علی رضا، آپ کا کوئی اور بھی سوال ہو تو آپ پوچھ لیجیے جب تک یہ پاور پوائنٹ آ رہی ہے آپ کے پاس. نہیں سر، یہی فی الحال سوال ہے کہ یہ درود ابراہیمی جو ہے اوکے، یہ ہاں میں نماز کے بتاتا اندر. ہوں انشاءاللہ. دیکھو اپنا کوئی پرابلم نہیں ہے ہمارے لیے مسائل میں نا، سمپل سی بات ہے، جو پروف سے ثابت ہے وہ قبول ہے. مطلب اس میں ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک پوائنٹ آف ویو لے کر بیٹھے ہیں کہ یہی ہوگا، جہاں دلائل ہے وہاں ہم ہیں، وہی چیز ہے. اور ہم قرآن اور سنت، صحابہ اور سلف کے فہم کے مطابق یہ لینا ہے اور وہ چیز کو فالو کرنا ہے. چلیے میری پاور پوائنٹ آ گئی، ٹھیک ہے. اسکیپٹک اپنے آپ کو انمیوٹ نہیں کر پا رہے ہیں تو چلیے کوئی بات نہیں، پھر کبھی بات ہوگی ان سے. ابو ذر جی، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. ابو ذر جی السلام علیکم زید بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم زید بھائی. ابھی بھی کیا پرابلم آ رہی ہے زید بھائی؟ ہاں ہلو. کوئی بات نہیں، آپ اپنا سوال پوچھ لیجیے. جی زید بھائی میرا کوشچن یہ ہے، 2 پوائنٹس ہیں کوشچن میں میرے، کہ آدم علیہ السلام کو کتنے وقت بعد ارتھ پہ جو ہے سینڈ کرا اللہ پاک نے، اور دوسرا میرا پوائنٹ یہ تھا کہ ڈائناسورس بھی تو ایگزسٹ کرتے تھے اس ورلڈ میں، اور وہ لوگ اپروکس ہاں ہاں 174 ملین ایئرس اس دنیا میں رہے، تو وہ کس پروفٹ اوکے. کے ایرا میں تھے، یا پہلے ان کو اینڈ کیا اللہ پاک نے اور پھر پروفٹس کی چین سٹارٹ کری؟ جی دیکھیے، ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں دیا ہے کہ کب آدم علیہ السلام زمین پہ آئے تھے. اچھا اپنے آپ کو میوٹ کریں پلیز، میں تو بات ہی نہیں ہو پائے گی. ابھی میوٹ ہی رکھیں اپنے آپ کو. ہاں تو ہمارے پاس کوئی فکس ٹائم فریم نہیں دیا ہے کہ کب آدم علیہ السلام آئے تھے اس زمین پر، کوئی نہیں دیا ہے. جیسے کرسچن بائبل میں دیکھیں گے تو دیا ہے، ٹائم فریم دی ہوئی ہے 6000 ایئرس پہلے آج تھے. ایسے اسلامک سورسز میں، نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہمیں کہیں ملتا ہے کہ آدم علیہ السلام کب آئے اور اس کے اندر کس ٹائم پر آدم علیہ السلام زمین پر آئے، اس ٹائم پہ کیا تھا اور کیا ہے معاملہ. آپ دیکھو گے واٹ از ناٹ ریلیونٹ فار اس، ہمیں وہ چیزوں میں بتایا نہیں گیا ہے. ہمیں مین ریلیونٹ باتیں، ریلیونٹ بات کیا تھی ہمارے لیے کہ ہم سے بھی اگر گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے، یہ بتایا گیا. یہ ہمارے لیے بہت ریلیونٹ بات تھی. ہاں تو یہ چیز کے اندر ہمیں بتایا گیا. اور اسی طرح ہاں چلے میں ایک چیز پہ فوکس کرتا ہوں، آپ کو پہلے جواب دے دیتا ہوں تب پھر ان کی پاور پوائنٹ بتاؤں گا. تو کام ملٹی ٹاسکنگ میں دماغ ایک ہی ہے اللہ کے پاس، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بات یہ ہے کہ کوئی ٹائم فریم نہیں دی ہے. اسی طرح ڈائنوسورز، دیکھیے نارملی بلیف تو یہی ہے کہ ڈائنوسورز کے مرنے کے بعد انسان زمین پر آئے، اور ہمارے لیے بہت ساری چیزیں وہ ڈائنوسورز کے ذریعے ہمیں ملتی ہے. ایک چیز تو یہ ملتی ہے، ہمارا بہت سارا جو آئل ہے اور جو ریزروز ہے جو ہم یوز کرتے ہیں، یہ ایسے کریچرز جو نیچے دفن ہے ان کے ذریعے ہمیں آئل بن کے ملا ہے، جس کے ذریعے ہماری بہت ساری چیزیں دنیا میں چلتی ہے. اور ایک عبرت بھی ملتی ہے کہ ڈائنوسور جیسے بڑے ہیوج کریچرز جو زمین پہ بسا کرتے تھے، کس طرح سے وہ صرف جیسے وائڈلی بلیوڈ ہے کہ ایک سنگل میٹیئر کی وجہ سے، ایسٹرائڈ کی وجہ سے، سنگل ایسٹرائڈ کی وجہ سے ڈائنوسورز پورے وائپ آؤٹ ہو گئے، اور کس طرح سے زمین پر ایسٹرائڈ ہٹ ہونے کی وجہ سے کیا پرابلم ہوا کہ ڈائنوسورز ایکسٹنکٹ ہو گئے. اور ان کا ایکسٹنکٹ ہونا بھی ضروری تھا تاکہ ہیومن سپیشیز یہاں پہ آ کے جی سکے، سروائیو ہو سکے. تو وائڈلی یہی بلیوڈ ہے کہ ان کے ختم ہونے کے بعد ہیومن بینگز آئے، اور کوئی ایسی کہیں آپ کو حدیث نہیں ملے گی کہ کسی نبی اور پیغمبر کے زمانے میں ڈائنوسورز بسا کرتے تھے. ایسی کوئی چیز مینشن بھی نہیں ہے، اللہ نوز بیسٹ. اینڈ جو چیز ریلیونٹ نہیں ہے، جیسے بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ہم لوگوں کو وہ اس کا جو ڈراما اور سسپینس اور تھرلر اینگل میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے، خاص طور سے ڈائنوسورز کی کہانی اور جوراسک وغیرہ وہ سب آنے کے بعد لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ دیٹ اینگل بہت زیادہ ڈیپلی فیل کرتے ہیں دل میں. لیکن حقیقت میں ہمارے لیے بڑا خطرہ ڈائنوسور کا نہیں ہے، شیطان کا خطرہ ہے ہمارے لیے، کہ شیطان ہمارا دشمن ہے اور وہ ہمیں پھسلانے کی کوشش کرے گا. کیسے ہمارے دادا کے ساتھ ہوا، آدم علیہ السلام کے ساتھ، کس طرح سے وہ پھسلے، کیسے واپس صحیح راستے پہ آئے، کیسے اللہ سے معافی مانگی، کس طرح سے اللہ نے انہیں معاف کیا، کس طرح سے وہ اللہ کی رحمت میں داخل ہو گئے. تو یہ ساری چیز ہمیں ملتی ہے اور یہ چیز ہمارے لیے زیادہ ریلیونٹ ہے. اگر آپ کو کوئی بات نہیں سمجھ میں آئی ہو تو آپ ابھی وہ بات پوچھیے ابو ذر بھائی. نہیں اوکے زید بھائی، آئی ایم سیٹسفائیڈ. میرا ایک اور الحمدللہ. کیا کوشچن پوچھ سکتا ہوں میں؟
پوچھ لیجئے. جی مجھے اور یہ آپ کے صلاح ورک شاپس جو ایپیسوڈس تھے اسی کے ریلیٹڈ ایک کوشچن مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ جب اپن لوگوں کو ریفرنسز دیتے ہیں صحیح بخاری کا تو وہ یہ آنسر دیتے ہیں کہ جو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم کے وفات کے سب سے قریب پیدا ہوئے تھے، اور جو باقی جو لوگ تھے وہ لوگ 130 ایئرز 170 ایئرز 200 ایئرز بعد آئے. تو جو پرسن پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم کے ایرا میں ہوا ہے، جب کمپینینس الائیو تھے پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم کے وقت کے، تو وہ زیادہ صحیح ہوگا یا وہ لوگ جو بہت 200 سال بعد پیدا ہوئے وہ لوگ صحیح ہوں گے؟ تو اس لاجک کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے، اس چیز کا جواب کیسے دیا جائے؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور 150 ہجری میں انتقال ہوا. اس بارے میں ایک بہت بڑا ڈسکشن ہے کہ وہ تابعی ہے کہ نہیں ہے. تابعی یعنی کہ صحابی تو نہیں تھے، وہ تابعی ہے یا نہیں، اس بارے میں ڈسکشن ہے. اور خطیب بغدادی کہتے ہیں کہ انس، انہوں نے انس رضی اللہ عنہ کو دیکھا، ایسے کہا جاتا ہے، بلیو کیا جاتا ہے، اور اس وجہ سے مانا جاتا ہے، بعض اسکالرز کا یہ ماننا ہے کہ نہیں وہ تابعین میں سے تھے. لیکن آپ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی دوسرے اسکالر ہے جیسے امام شافعی جو 150 ہجری میں پیدا ہوئے، یا امام احمد بن حنبل جو 164 ہجری میں پیدا ہوئے، یا امام مالک جو 93 ہجری یعنی امام ابو حنیفہ سے 13 سال دور میں پیدا ہوئے، تو یہاں پہ اگر وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتا رہے ہیں، ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یہاں پہ بات ان کے اوپینین کی نہیں ہے. اگر وہ حدیث بتا رہے ہوں، یہاں پہ اگر اوپینین ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، تو کس کی بات لینا چاہیے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے وہ لینا چاہیے یا امام ابو حنیفہ کا اوپینین لینا چاہیے؟ میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، اور ود ڈیو ریسپیکٹ میں آپ کو ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں سوال پوچھ رہا ہوں. جی آپ کو کیا لگتا ہے؟ جی پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم کا. وی آر دا امہ آف پروفٹ تو محمد یہاں پیس پہ بی بات کیا ہے اپون. نا، اگر اوپینین سے اوپینین ہے، 150 ہجری والا اوپینین یا 80 ہجری والا اوپینین کی بات ہے، تو آپ کی بات ویلڈ ہے. جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں نا، بات ویلڈ لگ رہی ہے کہ اوپینین ہے، 2 اوپینین ہے، کس کی بات لوں میں؟ ان کی بات لوں، ان کی بات لوں؟ لیکن ان کی بات تھوڑی ہو رہی ہے، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے کہ اگر ان کے پاس حدیث ہے، اب کوئی بولے نہیں یہ کوکن والوں کے امام ہے، یہ افریقہ والوں کے امام ہے، گلف والوں کے امام ہے، میرے امام نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اماموں کو بانٹ رہے کیوں ہیں؟ سب ہمارے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر ہمیں کسی بھی امام کی بات کو نہیں رکھنا چاہیے. سب اماموں کو رسپیکٹ کرنا چاہیے، سب کے سب ہمارے ہیں، یہ نہیں کہنا چاہیے یہ ہمارے یہ ان کے، سب ہمارے ہیں، کیونکہ نبی ہمارے ہیں. سب نے یہ تھوڑی سکھایا کہ میری بات مانو، میری بات کو مت چھوڑو. سب نے یہی تو سکھایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی بات کو مانو، ان کی بات کو مت چھوڑو. تو سب نے یہی کہا اگر میری کوئی بات اللہ کی کتاب سے ٹکرائے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ٹکرائے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا فترکوا قولی، میری بات کو چھوڑ دینا. امام شافعی نے تو یہاں تک کہا میری بات کو دیوار پہ مار دینا. تو یہاں پہ یہ معاملہ ہے کہ امام کی بات صحیح بھی ہو سکتی، غلط بھی ہو سکتی، آخر میں کتنے بھی گریٹ اسکالر کیوں نہ انسان ہی ہے، اور ان کو بھی پتا تھا، ان کے فالوورز کو بھی پتا تھا. لیکن آج جو لوگ بالکل ایک طرح سے اسٹبن ہوتے ہیں، تو یہ آسان مسئلہ ہے ہمارے لیے سالو کرنا. یہ سالو کرنا آسان نہیں ہوتا ہے. کب آسان نہیں ہوتا ہے؟ جب ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں اپنے امام کی بات کو نہیں چھوڑوں گا. تو یہ اس طرح سے ہمیں بانٹنا نہیں چاہیے اپنے اسکالرز کو آپس میں. امید کرتا ہوں یہ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ابھی محمد رضا کا میں سوال لیتا ہوں جواب. اور یا ابو ذر آپ کو بات سمجھ میں آئی؟ جی زید بھائی مجھے سمجھ میں آئی. تھوڑا سا ایک لاسٹ پوائنٹ، اور آپ اگر یا صحیح بخاری کے کمپائلیشن کی کیا کوئی ویڈیو وغیرہ ہے IPLS TV پہ اویلیبل، یا اگر آپ کمپائلیشن کی وہ بنوا دیں گے تو؟ تاریخ ہے حدیث کے اوپر کون سی پروگرام میں بتائیے حدیث کی تاریخ. علوم الحدیث ہے، شیخ نور الحسن مدنی پروگرام ہے علوم الحدیث. یہ دیکھیے آپ، بہترین سیریز ہے سائنس آف حدیث کے اوپر. ٹھیک ہے، چلیے میں ابھی لاسٹ یہ آنسر ان کا دے دیتا ہوں، محمد علی رضا کا. السلام علیکم زید بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. محمد علی رضا، یہ جو حدیث ہے، ایک منٹ ذرا میں ابو ذر کو ریموو کرتا ہوں کہ ان کے سے ڈسٹربنس آ رہا ہے. ٹھیک ہے، محمد علی رضا اپنے آپ کو انمیوٹ کریں. جی آپ اس حدیث کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ ہاں ابن خزیمہ مسند احمد کی حدیث ہے، شیخ شعیب ارناؤت نے کہا یہ حدیث حسن سند سے. تو محدثین میں ہمارا اصول یہ ہے
کہ دو محدثین میں اگر اختلاف ہوتا ہے تو جس کے پاس بھی اسٹرانگ پروف ہے ہم ان کی بات لے لیں گے. ہم کسی شیخ البانی کے بھی بلائنڈ فالوور نہیں ہے, شیخ شعیب ارناؤت کے بھی بلائنڈ فالوور نہیں ہے, لیکن دلائل کی روشنی میں اگر کوئی بات اسٹرانگ ہو تو ہم اس چیز کو لے لیتے ہیں. لیکن مجھے تعجب ہے کیونکہ یہ جہاں تک میں جانتا ہوں تو یہ حدیث شاید صفات صلاۃ النبی میں بھی ہے, جو شیخ البانی کی کتاب ہے شاید اس میں بھی ہے. شیخ ہاشم آپ کنفرم کریں جو یہ آپ کہہ رہے ہیں, میرے خیال سے یہ سوال کا جواب ہے. ہاں سر اس پہ نہیں ہے, یہ اس میں نہیں ہے, میں نے دیکھا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو کہاں کس نے کون سی کتاب میں آپ نے دیکھے کہ یہ شیخ البانی نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے؟ آپ نے کہاں دیکھا ہے؟ نہیں, علامہ البانی نے کسی ایسی حدیث کو صحیح نہیں کہا جس میں نماز کے اندر درود شریف جو ہے پڑھنا ثابت ہے. آپ اس حدیث کے بارے میں کہا کہ انہوں نے ضعیف کہا ہے, تو آپ ایک جنرل بات بول رہے ہو نا, آپ اس حدیث کے بارے میں بول رہے ہو یہ مسند احمد کی جو حدیث ہے شیخ البانی نے اسے ضعیف کہا, آپ کے پاس ہے یہ تحقیق؟ کہاں سے آپ بول رہے ہو؟ نہ انہوں نے صحیح کہا ہے نہ انہوں نے ضعیف کہا ہے. تو ابھی دیکھو بات چینج ہوئی نا کہ یعنی کہ وہ نہ صحیح کہا ہے نہ ضعیف کہا ہے. تو اب میں بول رہا ہوں اگر وہ ضعیف بھی کہے ہوتے تو بھی ہم دونوں کے دلائل دیکھتے ہیں کہ کس کے پاس اسٹرانگ پروف ہے. اور شیخ شعیب ارناؤت نے جب کہا ہے وہ بھی اکیلے نہیں ہے, ایکچولی ان کے ساتھ بھی پوری ٹیم ہے. جو آپ اگر مسند احمد کے انٹروڈکشن میں دیکھو گے شیخ شعیب ارناؤت کا نام فیمس بتایا جاتا ہے, لیکن وہ ایک ٹیم کے ساتھ ریسرچ کر رہے تھے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ سند حسن درجے تک پہنچتی ہے. اب اگر آپ اس پہ کرٹیسزم کرنا چاہتے ہو تو آپ دلیل لاؤ گے کہ یہ حدیث حسن درجے تک کیوں نہیں پہنچتی, پھر جس کی بھی بات اسٹرانگ ہے ہم لے لیں گے, کوئی ایشو نہیں ہے اس میں. ہاں کوئی ایشو نہیں ہے, ٹھیک ہے. چلیے امید کرتا ہوں آپ کو سوال کا جواب ملا ہوگا. تو اس پہ میں اپنے دلائل دوں دلائل بہت. ہاں بتائیے دلائل کیا بولنا چاہتے ہیں آپ, بتائیے. جو بخاری مسلم ہے انہوں نے تواتر کے ساتھ روایت کی ہے کہ تشہد کے بعد دعا ہے. یعنی بخاری مسلم میں جو آپ پریکٹیکل طریقہ دیکھتے ہیں نماز کا, تو بخاری مسلم نے کبھی نہیں پڑھا اسے درود ابراہیمی کو, بلکہ انہوں نے اس کے برعکس تشہد کے بعد فوری طور پہ وہ دعا کے قائل ہیں. تو یہی سلف کا طریقہ رہا ہے. تو بخاری مسلم کے یہ یعنی آپ کہہ رہے ہو درود ابراہیم ہے ہی نہیں, آپ یہ بول رہے ہو؟ نہیں, درود ابراہیمی ہے لیکن نماز میں تشہد کے بعد نہیں ہے. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہو, پہلے تشہد میں نہیں, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو؟ نہیں, تشہد کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا بخاری مسلم سے ثابت نہیں ہے, کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. آپ مجھے کچھ صحیح حدیث دکھا سکتے ہیں جیسے علامہ البانی نے یا دنیا کے بہت بڑے علماء کرام نے کہا ہو کہ نماز میں تشہد کے بعد دعا سے پہلے درود ابراہیمی پڑھنا ثابت ہے؟ آپ کو پتا ہے دعا درود ابراہیم بھی دعا ہے, یہ پتا ہے آپ کو؟ لیکن یہ درود ہے, یہ دعا اور چیز ہے. اگر آپ دعا کے طور پہ پڑھتے ہیں تو پھر آپ جس طرح مرضی پڑھ سکتے ہیں. یہ دعا ہی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ایک منٹ رکیے. تو یہ جو ہے یہ والی حدیث تمام المنہ میں شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے. ہاں, اور یہ دیکھیے اس حدیث میں کیا دیا ہے, یہ تو پہلے تشہد کے بارے میں, دوسرے تشہد کی تو بات ہے ہی, پہلے تشہد کے بارے میں دیا ہے. کیا دیا ہے؟ فَيَدْعُ رَبَّهُ وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ دیا ہے نا, کلیئر حدیث ہے, مسند ابو عوانہ کی حدیث ہے. تمام المنہ میں اس کی تحقیق ہے, شیخ البانی نے اسے صحیح سند بتایا ہے. یہ حدیث دیکھو, یہ فَيَدْعُ رَبَّهُ وَيُصَلِّي عَلَى نَبِيِّهِ ثُمَّ يَنْهَدُ, یعنی پہلے تشہد کے بارے میں آتا ہے کہ وہ درود بھیجتے اور پھر کھڑے ہوتے. یعنی پہلے تشہد میں بھی درود پڑھا جا سکتا ہے, بعض یہ بھی ایک سنت ثابت ہے, اور نہیں پڑھنا بھی ثابت ہے جیسے کہ یہاں ملتا ہے. تو وہ جو درود ہے وہ یہ السلام علیکم ایھا نبیو, یہ والا درود ثابت ہے. آپ کیا السلام علیکم ایھا نبیو, جی السلام علیکم دیکھیے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ درود ثابت ہے. لیکن اس کے لیے یہ جو درود ابراہیمی ہے یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں. میں مانتا ہوں اس بات کو کہ پہلے تشہد میں دعا, پہلے تشہد میں اللہ کی ثنا کرنی, پہلے تشہد میں اللہ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے, پھر اس کے بعد درود پڑھنا چاہیے, پھر اس کے بعد دعا مانگنی چاہیے. یہ ثابت ہے صحیح حدیث سے. لیکن وہ درود جو ہے وہ درود یہ السلام علیکم ایھا نبیو, جو کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جب رسول اللہ زندہ تھے تو ہم کہتے تھے السلام علیکم ایھا نبیو رحمۃ اللہ. اچھا یہ دیکھو یہ حدیث ہے کہ جب پوچھا صحابہ نے کہ کیف الصلاۃ علیکم اہل البیت, یہ ہمیں پتا ہے. آگے کیا, کیف نسلم علیکم, کیسے ہم سلام بھیجے, نسلم علیکم. تو اللہم صلی علی محمد, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ سلام کیسے بھیجیں, یہ حدیث ہے. اور پھر یہاں پر یہ حدیث سے کنیکٹ کریے کہ یہ حدیث کے اندر کہ وَيُصَلِّي عَلَى نَبِيِّهِ, ہاں تو یہ چیز سے ہم کنیکٹ کرتے ہیں. تو اینی وے یہ ایک حدیث ہے, اور باقی اور دلائل آپ کال کریے ہمارے کال سینٹر میں, وہ آپ کو ہیلپ کریں گے اس مسئلے میں. ہاں جزاک اللہ خیر.
چلیے تو اسی کے ساتھ ہم آج کی اسٹریم اینڈ کرتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ کل بچوں کی اسٹریم ہے، اور فرائیڈے بھی کچھ ایک اہم ضروری ٹاپک پر ہماری اسٹریم ہوگی، تھرسڈے ہمارا خواب بیٹر انڈیا۔ جڑے رہیے ہمارے پروگرام سے۔ اسی کے ساتھ ہم آج کی اسٹریم کو اینڈ کرتے ہیں۔ ساری تعریف اللہ کی، جس کے احسان سے سارے نیک کام مکمل ہوتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔